बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीअ अरीज़ और इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए दफ्तर में महागनी की जहाज़ी साइज़ की दफ्तरी मेज़ के पीछे एक खसूसी तौर पर बनाई गई भारी ठोस और इंतहाई मजबूत रिवॉल्विंग चेयर पर कासिम बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर एक रिसाला खुला हुआ था जिसके हर सफ़े पर सेहतमंद औरतों की मुख्तलिफ पोज़ों में रंगीन तस्वीरें मौजूद थी। ही ये हुई ना बात, ये हुई ना फुल फ्लोटियाँ। साली एक छिपकली बेगम है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। आहा साली सेंक सलाई। कासिम ने एक तस्वीर देखते ही बड़बड़ाते हुए कहा कि साथ पड़े हुए फ़ोन की इंतहाई मुतरन्नम घंटी बज उठी। सेक्रेटरी, अबे सेक्रेटरी, कमबख्त कहाँ मर गया, इधर आओ। कासिम ने यकलख्त हलक फाड़ कर धाड़ते हुए लहजे में कहा तो करीबी दरवाजे से एक सूखा सड़ा अधेड़ उम्र आदमी दौड़ता हुआ कासिम की तरफ आने लगा। जी साहब, हुक्म साहब, उसने करीब आकर इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। साले मनच्चू कहाँ मर गए थे, घंटा भर से आवाज़ें दे रहा हूँ। कासिम ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। बाथरूम गया था साहब, बाथरूम में। सेक्रेटरी ने जवाब दिया। बाथरूम में क्या, क्यों, क्या हुआ था? क्या साले गुनहगार हो गए थे? क्या हुआ था जो बाथरूम गए थे? कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजे चली जा रही थी। जनाब वो मेरा मतलब है वो लेटरिन में बाथरूम, वो जनाब। सेक्रेटरी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो यूँ मुँह से फूटो ना कि साले बदहज़मी के मारे हुए हो। क्या खाया था रात को? कहीं दफ्तर के हिसाब में तो नहीं खाते रहे? साले पोखट का माल समझकर दोज़ख भरते रहते हो, इसलिए बदहज़मी हो जाती है। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं जनाब, मैंने तो रात को कुछ खाया ही नहीं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया। अरे इसीलिए साले अजायब घर का माल नजर आते हो। सूखे पिंजर। फ़ोन सुनो, ना जाने कौन कमबख्त है, बेसब्रा मुसलसल घंटियां दिए जा रहा है। पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं उन बेसब्रों को फ़ोन। कासिम ने बड़बड़ाते हुए कहा तो सेक्रेटरी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सेक्रेटरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर आसिम इंडस्ट्रीज। सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाते हुए कहा। जनाब कासिम साहब, कासिम द गेट साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या मतलब? सेक्रेटरी ने दूसरी तरफ से बात सुनते हुए हैरत भरे लहजे में कहा तो कासिम, जो दोबारा रसाले की तरफ मुतवज्जा हो गया था, यकलख्त उछल पड़ा। क्या? कौन है, कौन है? कासिम ने जल्दी से सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा। वो कह रहे हैं कि वो आपके खाला जाद हैं। सेक्रेटरी ने डरते डरते कहा। खाला जाद? अरे ओ अमरान, दो मुझे रिसीवर। साले यूँ हाथ में पकड़े पकड़े खड़े हो जैसे बाप का माल हो। कासिम ने उसीले लहजे में कहा और उसके साथ उसने सेक्रेटरी के हाथ से यूं रिसीवर झिपट लिया जैसे वाकई उसे खतरा हो कि सेक्रेटरी रिसीवर उसे ना देगा। हालू। कासिम ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए फेफड़ों का पूरा जोर लगाते हुए कहा। अरे अरे, इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो, क्या बहरे हो गए हो? दूसरी तरफ से इमरान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत, मराद साले के तुम मुझे बहरा कह रहे हो? साले फ़ोन की वजह से चौड़े हो रहे हो। मेरे सामने होती तो तुम्हारी गर्दन नापता। कासिम ने बहरे को बहरा समझते हुए इंतहाई वसीले बल्कि फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, पहले तो तुम आसिम इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, अब क्या हुआ, क्या दर्जी बन गए हो? दूसरी तरफ से इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? मैं क्यों होने लगा दर्जी मर्जी? मैं तो अब भी आसिम इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ। ये साले तुम्हारे मगज में तो गड़बड़ नहीं हो गई? कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि तुम मेरी गर्दन का नाप ले लेते, और गर्दन का नाप तो वरी ही लेते हैं। इमरान ने जवाब दिया। आहा, तुम साले खाला जाद, तुम मसहरी अच्छी कर लेते हो। बहरहाल बोलो, अब तक कहाँ मर गए थे? साले मुलाकात क्यों नहीं की? कासिम ने हंसते हुए कहा। कैप्टन हमीद ने मना कर रखा था। इमरान ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? उसका क्या मतलब? कासिम ने हैरान होते हुए कहा। वो आजकल हो बैश कर रहा है। इंतहाई तगड़ी फुल फ्लोटियों की पूरी फौज उसके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। मैंने उसे कहा कि चलो ज़्यादा नहीं तो 10-12 फुल फ्लोटियाँ ही कासिम को भिजवा दो, लेकिन उसने कहा कि 10-12 तो एक तरफ, वो किसी फुल फ्लोटी की तस्वीर भी कासिम को नहीं भिजवाएगा। जिस पर मैंने उसे कहा कि मैं जाकर उसे बता दूंगा। बस ये सुनते ही उसने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अगर मैंने तुमसे मुलाकात की तो वो तुम्हें गोली मार देगा। अब तुम खुद बताओ प्यारे खालाजाद कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम्हें छोटी सी गोली लग जाए। चलो किसी तोप का गोला लगता तो और बात थी, इसलिए मजबूरन मुलाकात नहीं की। दूसरी तरफ से इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। आहा, साले कप्तान की अब ये जुर्रत मुरत हो गई है कि मेरे खालाजाद को धमकी दे। साले की टांगे चीर दूँ अगर कर्नल फरीदी इजाज़त दे दे तो।
قاسم نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ مجھے دھمکی نہیں دی، اس نے تمہیں دی ہے۔ عمران نے کہا، وہ سالہ کنجوس مکھی چوس، وہ بھلا کسی کو کیا دھمکی دے سکتا ہے، سالہ پھوکٹ۔ لیکن کیا واقعی اس کے پاس تگڑی فل فلوٹیاں ہیں یا مذاق کر رہے ہو تم؟ قاسم کی ذہنی رو بدل چکی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو ان کی تصویریں دکھا سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، تصویریں؟ لیکن فون پر کیسے دکھاؤ گے؟ ایک تو سالہ یہ سائنسدان میں انتہائی نکمے ہیں، سالہ تصویروں والا فون ہی ابھی تک ایجاد نہیں کر سکے۔ ہاں سالے چاند مان پر پہنچ گئے، وہاں جا کر کیا ملا انہیں؟ سالے ریت میت اور پہاڑیاں مہاریاں۔ قاسم نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہارے دفتر کے قریب سے ہی فون کر رہا ہوں اور تصویریں میرے پاس ہیں۔ عمران نے جواب دیا، دفتر کے قریب سے؟ او یعنی کہ یہاں دارالحکومت میں؟ ارے تو پھر سالے وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ جاؤ جلدی، وہ تصویریں لے کر جلدی آ جاؤ۔ قاسم نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، ایک تو تمہاری دفتر کے دربان بڑے جلاد قسم کے ہیں، تمہارے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ عمران نے کہا، او کیا کروں، یہ ڈیڈی اور چھپکلی بیگم دونوں نے سازش کر رکھی ہے۔ سالے دیوتاؤں جیسے دربان اور سوکھے سڑے مچنوں جیسے سیکرٹری میری قسمت میں ڈال رکھے ہیں۔ جلدی آؤ، میں سیکرٹری کو بھیج دیتا ہوں دروازے پر، وہ تمہیں لے آئے گا، جلدی آؤ۔ قاسم نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ اس کا سیکرٹری اس کے قریب ہی خاموش کھڑا تھا۔ ارے میرا منہ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جا کر خالہ جاد عمران کو لے آؤ، جلدی جاؤ سالے۔ قاسم نے ریسیور رکھتے ہی سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جی اچھا، سیکرٹری نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سالی یہ بے جان تصویریں اب آ ہی رہی ہیں تو سالی زندہ تصویریں، زندہ کھیل تماشا۔ قاسم نے منہ بناتے ہوئے میز پر موجود رسالے کو بند کر کے اسے دراز میں پھینکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی نظریں بیرونی دروازے پر اس طرح جم گئی جیسے اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں ہٹائی تو نہ جانے آتا ہوا عمران کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی اور اضطراب کے تاثرات نمایاں تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی آرام کرسی پر نیم دراز ایک خوبصورت لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یس کم ان، لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، چہرے سے وہ ہاسا ہوبرو کھلنڈرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اور تھامسن تم آؤ، لڑکی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ الٹ کر ایک طرف موجود تپائی پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہاں ایشیا میں آ کر تم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگ گئی ہو، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ علاقہ ہی ایسا ہے، بدصورت کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اب تم بھی اس وقت ہالی ووڈ کے ٹاپ ہیرو لگ رہے ہو، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو تھامسن بھی بے احتیاط ہنس پڑا۔ بالی ووڈ والے تو اب بھی میرے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن یہ تمہارا باس، اس کے چنگل سے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے مجبوری ہے، نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا تو لڑکی بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑی۔ اسی لیے تو باس نے تمہارا اپنا نام آکٹوپس رکھا ہوا ہے اور وہ ہے بھی چیف آکٹوپس۔ بہرحال میں یہاں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے تمہارے آنے پر مجھے دلی مسرت ہے، اب کم از کم وقت تو اچھا گزرے گا، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بوس بتا رہا تھا کہ تم نے مشن کے سلسلے میں زمین تیار کر لی ہے اور اب صرف فصل کاٹنی باقی ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا تم نے حسب سابق باس کو چکر دیا ہے؟ تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے مجھ میں بھلا اتنی جرت کہاں کہ میں بوس کو چکر دے سکوں، میں نے اسے دوسری رپورٹ دی ہے، مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس پر اب فائنل ٹچ رہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کام کے لیے بوس سوائے تمہارے اور کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی اسے رپورٹ ملے گی وہ تمہیں فوراً بھجوا دے گا، لڑکی نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک طرف رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ ایک بوتل شیری اور ایک بلیک ہارس کی بھجوا دیں، لڑکی نے کہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ لیکن مشن ہے کیا؟ مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا کہ تفصیلات ڈیسی بتائے گی۔ تھامسن نے کہا، آرڈر سرو ہو جائے پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایک بار پھر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، لڑکی نے دروازہ کھولا اور ایک ویٹر ٹرالی دکھیلتا ہوا اندر آ گیا۔ اس نے ان کی میز کے قریب ٹرالی روکی اور اس میں سے 2 بوتلیں جام اور دوسرا سامان اٹھا کر میز پر رکھا، پھر ٹرالی دکھیلتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں نیٹ پیتا ہوں، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے بلیک ہارس کی بوتل اٹھا لی۔ مجھے تو ایک پیک بنا دو، لڑکی نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ سوری، اپنی مدد آپ کرو، تھامسن نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا اور بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس نے بوتل منہ سے لگا لی۔ بس یہی تمہاری عادتیں مجھے بری لگتی ہیں، ڈیسی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نے اپنے لیے خود ہی پیک تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نہ کچھ تو برا لگنا ہی چاہیے تاکہ معاملات لیول پر رہیں، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیسی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے پیک بنا کر اس سے گھونٹ لیا۔ اب میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں،
بوس نے مجھے یہاں 2 ہفتے پہلے بھیجا تھا، جہاں ایک سائنسدان ہے جس کا نام ڈاکٹر مارک ہے۔ ڈاکٹر مارک کارمن کا رہنے والا ہے، لیکن 2 سال ہوئے وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ کارمن حکومت اور اس کے ایجنٹوں نے اسے پوری دنیا میں تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ ڈاکٹر مارک کارمن کی نیشنل لیبارٹری میں ایک انتہائی اہم میزائل پر کام کر رہا تھا۔ اس میزائل کو ہٹ ٹو کل میزائل کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں فضا میں موجود کسی بھی طاقتور میزائل کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسے اینٹی میزائل کہا جا سکتا ہے، جو کہ اس کا بنیادی فارمولہ ڈاکٹر مارک کے ہی ایجاد تھا۔ اس لیے وہی اس پر کام بھی کر رہا تھا، اور حکومت کارمن نے فیصلہ کیا کہ میزائل تیار ہو جانے پر اس کا نام مارک میزائل رکھ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر مارک اس میزائل پر تجربات میں مصروف تھا کہ ایک روز وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پڑتال کرنے پر معلوم ہوا کہ میزائل کا بنیادی فارمولہ بھی غائب ہے۔ بہرحال اسے بے حد تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے حکومت کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر مارک شوگران کی کسی خفیہ لیبارٹری میں کام کر رہا ہے۔ کارمن ایجنٹوں نے اس اطلاع کی تصدیق کی تو حکومت نے اسے واپس لانے کی منصوبہ بندی کی، لیکن جب ایجنٹوں نے اسے گرد گھیرا تنگ کیا تو وہ جس طرح اچانک کارمن سے غائب ہوا ویسے ہی شوگران سے بھی غائب ہو گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ شوگرانی ایجنٹ بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بار پھر کہیں پتہ نہ چل سکا۔ اب سے 2 ہفتہ پہلے اطلاع ملی کسی کافرستان میں دیکھا گیا ہے۔ کارمن حکومت نے اس اطلاع کی تصدیق کرائی تو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر مارک یہاں کی کسی گروپ کے ساتھ مل کر کسی خفیہ اور پرائیویٹ لیبارٹری میں میزائل پر کام کر رہا ہے۔ باوجود کوشش کی نہ ہی اس گروپ کا پتہ چل سکا، نہ ہی ڈاکٹر مارک اور اس کی خفیہ لیبارٹری کا۔ حکومت کافرستان کا ٹٹولا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ سرے سے ہی اس سارے پلان سے بے خبر ہے۔ چنانچہ کارمن حکومت نے یہ مشن باس کو سونپ دیا۔ باس کو معلوم ہے کہ میں کارمن کے اس لیبارٹری میں لیبارٹری انچارج کے سیکریٹری کے طور پر کام کرتی رہی ہوں، جس میں ڈاکٹر مارک کام کر رہا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہاں رہتے ہوئے میرے ڈاکٹر مارک سے انتہائی گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اس لیے جو کچھ میں ڈاکٹر مارک کے بارے میں جانتی ہوں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ اسے مجھے یہاں بھیجوا دیا کہ میں ڈاکٹر مارک کو تلاش کروں۔ مجھے چونکہ اس کی عادتوں اور فطرت کا باخوبی علم ہے، اس لیے میں یہاں آ کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو مجھ سے ملنے سے نہ روک سکے گا۔ میں اس کی تمام کمزوریوں سے واقف ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ماس میک اپ کر کے بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتا رہتا ہے، وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ میں نے یہاں آ کر بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں باقاعدگی سے آنا جانا شروع کر دیا، اور 1 ہفتہ پہلے آخرکار میری کوشش رنگ لے آئی۔ ڈاکٹر مارک کا فون آ گیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں تیار ہو گئی تو اس نے مجھے یہاں کی نیشنل گارڈن پارکنگ کا پتہ دیا۔ میں وہاں پہنچی تو اچانک ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ ڈاکٹر مارک اوپری سیٹ پر موجود تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور دروازہ کھول دیا۔ میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کوئی مقامی آدمی تھا۔ کار کے شیشے ایسے تھے کہ اندر سے باہر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شاید ڈبل شیشے لگائے گئے تھے۔ بہرحال مجھے بھی جلدی نہ تھی، اس لیے میں بھی اطمینان سے بیٹھی رہی۔ مجھے کسی الگ تھلگ اور ویران عمارت میں لے جایا گیا۔ میں وہاں 1 روز تک رہی۔ ڈاکٹر مارک نے مجھے بتایا کہ وہ حکومت کارمن اور حکومت کافرستان کے ایک مشترکہ پروجیکٹ پر خفیہ طور پر کام کر رہا ہے۔ دونوں حکومتیں اس کے پروجیکٹ کو چونکہ سپر پاورز نے انتہائی خفیہ رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ میں نے اس بات میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، بلکہ صرف اس کی ذات میں دلچسپی لیتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کارمن سے مستقل طور پر ایکریمیا شفٹ ہو گئی ہوں اور وہاں کی ایک بزنس فرم سے متعلق ہوں، اور اسی فرم کی طرف سے یہاں آئی ہوں تاکہ یہاں کے متعلقہ افراد کو اپنے حسن کے جال میں جکڑ کر فرم کو بزنس دلا سکوں، اور جس پر وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے کوئی اہم کام کرنا تھا، چنانچہ میں واپس آ گئی۔ پھر 2 روز بعد وہ مجھے کسی اور جگہ لے گیا۔ پھر میں نے وہاں 2 روز گزارے، لیکن اس بار میں پوری طرح تیار ہو کر گئی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے شراب میں خاص دوا ملا کر پلا دی۔ اس دوا کے اثر سے اس کا شعور سو گیا اور اس نے ساری معلومات حاصل کر لیں اور اسے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور یہاں کا ایک بہت بڑا غیر ملکی بزنس گروپ جسے براؤن گروپ کہا جاتا ہے، وہ اس پروجیکٹ پر سرمایہ لگا رہا ہے، اور پروجیکٹ مکمل ہوتے ہی وہ گروپ اسے کسی سپر پاور کے پاس فروخت کر دے گا۔ اس طرح مارک کے پاس انتہائی کثیر سرمایہ آ جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس کی خفیہ لیبارٹری دارالحکومت کی ایک کالونی جسے گرین ہل کالونی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی رہائشی کوٹھی کے نیچے تہہ خانوں میں ہے۔ وہ وہاں کام کرتا ہے، لیکن اس کوٹھی اور اس لیبارٹری کی انتہائی جدید ترین آلات کے ساتھ حفاظت کی گئی ہے۔ یہ معلومات ملنے کے باوجود میں اس سے ملتی رہی، البتہ میں نے باس کو رپورٹ دے دی۔ چنانچہ باس نے تمہیں بھیج دیا، اب تم جانو ڈاکٹر مارک جانے، ڈیسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے باس سے معلوم کرنا پڑے گا کہ باس کیا ڈاکٹر مارک کو ہی اغوا کرانا چاہتا ہے یا اس کی دلچسپی صرف فارمولے کی حد تک ہے۔
थॉमसन ने कहा और जेब से एक छोटा सा लेकिन मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो थॉमसन कॉलिंग ओवर, थॉमसन ने कॉल देते हुए कहा। यस ब्लैक ऑक्टोपस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी मगर इंतहाई करहट सी आवाज़ सुनाई दी। बॉस मैं काफिरिस्तान पहुंच गया हूँ, डेसी से तफसीली गुफ्तगू हो गई है, डेसी ने वाकई मिशन की बुनियाद बना दी है, अब सिर्फ अमली काम रहता है। लेकिन मैंने आपसे पूछना है कि डॉक्टर मार्क को भी साथ अगवा करना है या आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट के फार्मूले से दिलचस्पी है ओवर, थॉमसन ने कहा। तुमने पहले तो ये चेक करना है कि क्या प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, अगर तो मुकम्मल हो चुका है तो फिर डॉक्टर मार्क की ज़रूरत नहीं, वो इंतहाई लालची और गलत आदमी है, उसने फिर फरार हो जाना। उसके साथ साथ शुगरानी एजेंट भी उसके पीछे है, जबकि जिस ग्रुप के साथ वो मिलकर काम कर रहा है और जिसने उस प्रोजेक्ट पर कसीर सरमाया लगाया है, उसने भी जाहिर है उसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ना। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डॉक्टर मार्क के बगैर भी मुकम्मल नहीं हो सकता फिर उसका अगवा ज़रूरी है ओवर, बॉस ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, मैं मालूम कर लूँगा ओवर, थॉमसन ने कहा। तुम अपने ग्रुप को साथ ले गए हो या नहीं ओवर, बॉस ने कहा। फ़िलहाल तो मैं अकेला ही यहाँ पहुँचा हूँ, अगर तो मसला सिर्फ फार्मूले का हुआ तो ये काम मैं अकेला ज़्यादा आसानी से कर लूँगा, और अगर डॉक्टर मार्क को अगवा करना पड़ा तो मैं ग्रुप को कॉल कर लूँगा। बहरहाल ये काम मेरा है, मिशन बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा ओवर, थॉमसन ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके ओवर एंड आई, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। थॉमसन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में डाल दिया। आप डॉक्टर मार्क से तुम्हारी मुलाकात कब होगी, थॉमसन ने डेसी से मुखातिब होकर कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता, अचानक ही उसका फ़ोन आ जाता है और फिर वो खुद ही कोई जवाब दे देता है। क्यों, डेसी ने चौंक कर पूछा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ताक़ुब करूँ, फिर डॉक्टर मार्क से ये उगलवाऊँ कि प्रोजेक्ट किस सतह पर है, थॉमसन ने कहा। ये बात तो मैंने मालूम की थी, उसने बताया था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब है, बस थोड़ा सा काम बाकी रहता है, डेसी ने कहा। मैंने साइंसी तौर पर मालूम करना है, अगर वाकई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है तो फिर मेरे लिए काम इंतहाई आसान हो जाएगा। डॉक्टर मार्क को गोली मार कर हलाक कर दूंगा, फिर फार्मूला लेकर खामोशी से कामन पहुंच जाऊंगा, वरना डॉक्टर मार्क को अगवा करके साथ ले जाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, थॉमसन ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब डॉक्टर मार्क मेरे साथ हो तो तुम उसकी लेबॉरेटरी में दाखिल होकर वहाँ से फार्मूला हासिल करो, उसे चेक करो, फिर जो फैसला करना चाहो कर लो, डेसी ने कहा। अरे नहीं, डॉक्टर मार्क जैसे साइंसदान बेहद चालाक और शातिक फितरत के लोग होते हैं, इसलिए हो सकता है कि उसने फार्मूला उस लेबॉरेटरी से हटकर किसी और जगह महफूज किया हुआ हो, इसलिए डॉक्टर मार्क से पहले मिलना बेहद ज़रूरी है, थॉमसन ने कहा। तो डेसी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान जैसे ही आज़िम प्लाजा की 10 मंजिला इमारत के मेन गेट पर टैक्सी से उतरा, वहाँ मौजूद एक दुबले पतले अधेड़ उम्र आदमी ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे कसाई बकरी को खरीदने से पहले नज़रों ही नज़रों में तोलता है। इमरान ने जब उसकी ये हालत देखी तो वह बजाय अंदर जाने के उसकी तरफ ही मुड़ गया। आदाब अर्ज़ है किबला हजूर, इमरान ने उसके करीब जाकर सीने पर हाथ रखते हुए इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। आप आदाब अर्ज़, आप खालाजात तो नहीं? मुझे लगता है आपकी आवाज़ मैंने पहले कहीं सुन रखी है, उस आदमी ने गड़बड़ाते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। जी नहीं, मैं खालाजात नहीं बल्कि मेरा नाम हमजाद है, इमरान ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। वैसे वो समझ गया कि ये आदमी कासिम की तरफ से उसके इस्तकबाल के लिए भेजा गया है। हमजाद, ये कैसा नाम है? किसका हमजाद? उस आदमी ने हैरान होते हुए कहा। आसिम इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर कासिम दी ग्रेट का, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो वो आदमी बेएहतियात उछल पड़ा। तो आप हैं जिनसे मिलने के लिए कासिम साहब इंतहाई बेचैन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका नाम खालाजात बताया था। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम नजाबत है, लेकिन कासिम साहब मुझे नज्जो कहते हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। वह समझ गया कि ये सूखा सड़ा सा आदमी कासिम का बतौर सेक्रेटरी उसकी बेगम ने रखवाया होगा, वरना कासिम जैसा आदमी तो उसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त ना कर सकता था। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो आपको नज्जो कहते हैं, वरना अगर वो बज्जो कहना शुरू कर दें तो उनका आप क्या बिगाड़ सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बज्जो, वो क्या होता है? नजाबत ने हैरान होकर कहा। एक गोश्त हो रहा है, गैर अशरफुल मखलूक़ात को कहते हैं। वैसे आपकी शक्ल भी उससे मिलती है, उसके चेहरे भी इसी तरह सुकड़ा हुआ होता है और आंखें भी आपकी तरह छोटी होती हैं, बड़ा सहीउन नस्ल होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ़ का शुक्रिया जनाब, आप वाकई कदर शनास है, नजाबत ने रकू के बल झुकते हुए कहा। उसी लम्हे एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर गेट से बाहर आ गया। सेक्रेटरी साहब, सेठ साहब तुम पर इंतहाई गुस्सा हो रहे हैं, तुम यहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे हो, उनको इस वक्त तुम पर इतना गुस्सा है कि वो तुम्हारा खून पी जाएंगे, उस आदमी ने नजाबत से आकर कहा। तो नजाबत का चेहरा खौफ से मजीद सुकड़ सा गया। अरे मगर ये साहब तो खालाजात नहीं, हमजाद हैं। मुझे सेठ साहब ने कहा कि मैं खालाजात का इस्तकबाल करूं,
ویسے یہ انتہائی شریف آدمی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ سیٹھ صاحب مجھے نجو کہتے ہیں، جبکہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا چہرہ بجو سے ملتا ہے، اور بجو صحیح النسل ہوتا ہے اور اشرف المخلوقات کو کہتے ہیں۔ نجابت نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے آنے والے کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ عمران اسے بجو کہہ کر اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بجو؟ آنے والی نے بے احتیاط ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تم ہنس رہے ہو؟ پوچھ لو حمداد صاحب سے۔ کیوں صاحب، آپ نے مجھے بجو کہا ہے نا؟ سیکریٹری صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے بجو تو مردار ہو جانور کو کہتے ہیں، وہ جانور جو قبروں سے مردے نکال کر ان کا گوشت کھاتا ہے، اور تم خوش ہو رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا تو نجابت پوری طرح اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر جگلت انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے، لیکن انہوں نے تو اشرف المخلوقات کہا تھا، اور اشرف المخلوقات جانور تو نہیں ہو سکتا، انسان ہی ہو سکتا ہے۔ نجابت نے کہا، میں نے غیر اشرف المخلوقات کہا تھا، براہ کرم تصحیح کر لیں، ویسے میں تمہارے سیٹھ کو کہوں گا کہ تمہارے سیکریٹری نے مجھے دروازے پر روک لیا تھا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے میں نے کب روکا ہے؟ ارے خدا کے لیے آپ یہ بات نہ کریں، آئیے جناب آئیے، سیکریٹری نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تسلیم کریں کہ میں نے جو کچھ کہا وہ درست ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بالکل درست ہے، آپ پلیز چلیں، ورنہ سیٹھ صاحب یہاں آ گئے تو میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ سیکریٹری کی حالت دیکھنے والی تھی تو عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے قاسم کے وسیع اور عید اور انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ نزدیک سے فون کر رہے ہو، پھر اتنی دیر؟ سالے میں انتظار میں سوکھ کر کانٹا بن گیا ہوں، مگر تمہارا چوکھٹا ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ قاسم نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے کہیں خدا نہ خواستہ کافر تو نہیں ہو گئے؟ عمران نے چونک کر کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کافر؟ میں کیوں کافر ہونے لگا؟ او یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ میاں تو کافروں کو سالی دوزخ میں ڈالتے ہیں، سالے حرام کا گوشت سڑتا رہتا ہے۔ قاسم نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا، تو پھر تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ مسلمان تو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، سلام؟ او ہاں، اللہ میاں معافی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا۔ قاسم نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، ارے معافی بعد میں مانگنا، پہلے سلام کا جواب تو دے دو۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، سالے خالہ جات، تم ماں کی دوزخ میں ڈلوانا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سلام کا جواب دے دوں؟ میں تو سلام کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ قاسم نے یکلخت آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، میں نے سلام کا جواب کہا ہے، تم سے خیرات نہیں مانگی، سمجھے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، ارے وعلیکم السلام، بلکہ 100 سال پہلے اور 100 سال بعد کے سب سلاموں کو وعلیکم السلام۔ قاسم نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ آخر سیٹھ ہو نا، تھوک کا ہی کاروبار کرتے ہو۔ بہرحال اب پہلے کچھ پینے کو منگواؤ، پھر میں تمہیں اصل فل فلوٹینیوں کی تصویریں دکھاؤں گا، تگڑی فل فلوٹینیوں کی۔ عمران نے کہا، لعنت بھیجو پینے پر، ڈیڈی کہتے ہیں جو پیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ اسے دوزخ میں ڈال کر آگ کے کوڑے مارتے ہیں۔ قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے وہ سمجھتا تھا کہ قاسم پینے سے شراب مطلب لے رہا ہے۔ اچھا پھر آؤ، عمران نے کہا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ وہ فل فلوٹینیاں، وہ جندہ کھیل تماشا، وہ تگڑی فل فلوٹیاں، قاسم نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ اب تم کسی علیحدہ کمرے میں تو جاتے نہیں، یہیں کھڑے ہو گئے ہو، اب اس دفتر میں تمہیں جندہ اور تگڑی فل فلوٹینوں کی تصویریں دکھا کر میں نے سرے عاصم سے کوڑے تو نہیں کھانے؟ عمران نے کہا۔ ارے اچھا ادھر آ جاؤ، ادھر آرام کمرے میں، ادھر۔ قاسم نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے دفتر کے ساتھ بنے ہوئے کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ارے میرا بازو تو چھوڑ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہیں اغوا بالجبر کے مقدمے میں پکڑ لے۔ عمران نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا تو قاسم ہی کر کے ہنسنے لگا۔ سالے مجھے الو ملو بناتے ہو، اغوا کا مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سالے مرد جات ہو، فل فلوٹی تو نہیں ہو، قاسم نے کہا، اور عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھو، سب سے سپر ہٹ تگڑی فل فلوٹی کی تصویر، عمران نے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر قاسم کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ قاسم نے بڑے اشتیاق بھرے انداز میں اس کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹا اور اس میں سے تصویر نکالی۔ دوسرے لمحے وہ بے احتیاط اچھل پڑا۔ ارے یہ تو سالی ڈیسی مسی ہے، ہوٹل گرینڈ والی، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ان فل فلوٹیوں کی تصویریں لا رہے ہو، جو کیپٹن حمید کے پاس ہے، لیکن یہ تو سالی بہت ہی نک چڑی ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ ایک بار میں نے اس سے بات کی تو سالی نے مجھے یوں جواب دیا جیسے میں سالہ بہرا ہوں۔
बस फिर क्या, मैंने इसे थप्पड़ लगाया कि साली को चौखटा 1 महीने तक सूजा पड़ा रहा। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बे एहतियात मुस्कुरा दिया। उसका नाम डेसी है और ये होटल ग्रैंड में रह रही है, ये यही कह रहे हो ना? वैसे तगड़ी तो है ना? इमरान ने कहा। तगड़ी? एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन साली है नकचिड़ी। कासिम ने कहा तुम मालूम करो कि वहाँ मौजूद है तो मैं उसे तुम्हारे कदमों में ना झुका दूं तो मेरा नाम इमरान नहीं बल्कि कासिम रख देना। इमरान ने कहा देख लो, ऐसा ना हो कि साली डैडी के पास पहुंच जाए और फिर मुझे ही हल्दी चूना थोप कर हाय हाय करनी पड़े। कासिम ने कुछ रजामंद होते हुए कहा तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें मालूम तो है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वैसा ही करता हूँ। इमरान ने कहा लेकिन तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम खुद भी तो पूछ सकते हो, साले कोई सर्कल वर्कल तो नहीं है। कासिम ने यकला चौंकते हुए कहा वो जाहिर है चक्कर को सर्कल कह रहा था, इसलिए कि तुम्हारा रोबो दबदबा ही ऐसा है कि होटल ग्रैंड के मालिक भी हाथ बांध कर तुम्हारे सामने खड़े होने में फख्र महसूस करेंगे, जबकि मुझे उन्होंने टाल देना है क्योंकि होटल का कानून है कि वो अपने ग्राहकों के बारे में तफसीलात आम आदमी को मुहैया नहीं करते, जबकि तुम तो आम आदमी नहीं बल्कि हाथ हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कासिम का चेहरा फटते मुसरत से फड़कने लग गया। मुझे इनकार तो करके देखे, खड़े खड़े टांगे ना चीर दूंगा, मैं चाहूँ तो अभी ग्रैंड होटल खरीद कर साले फकीरों में बांट दूँ। कासिम ने इंतहाई फाहराना लहजे में कहा अभी पता चल जाएगा तुम्हारा कितना रोब है। इमरान ने उसे और ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहा तो कासिम ने सोफे के साथ रखी हुई तपाई पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसके 2 बटन दबा दिए। जी सेठ साहब, दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रैंड के मालिक मैनेजर जो भी साला मौजूद हो उससे मेरी बात कराओ, कासिम ने धाड़ते हुए लहजे में कहा और रिसीवर वापस केबल पर पटक दिया। इसमें तो लाउडर मौजूद है, उसका बटन दबा दो ताकि मैं भी ग्रैंड होटल के मालिकों की बात ही सुन सकूं, मुझे तो पता चले कि वो सेठ कासिम के सामने किस तरह गिड़गिड़ाते हैं। इमरान ने कहा तो कासिम ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। अभी देखना सालों को किस तरह मनमनाते हैं। कासिम ने कहा फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती टेलीफोन की घंटी बज उठी। कासिम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, कासिम ने पूरी कुव्वत से बोलते बल्कि धाड़ते हुए कहा सेठ साहब, होटल के मालिक तो मुल्क से बाहर गए हैं, अलबत्ता मैनेजर किशन दास मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कहा गया चलो उस किशन दास से बात कराओ, पहले साले सोफ़ों पर किशन मिशन होते थे, अब साले होटलों के मैनेजर बन गए हैं। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान उसकी इस खूबसूरत फिक्रे पर बेएहतियात हंस पड़ा। हेलो, किशन दास बोल रहा हूँ, मैनेजर होटल ग्रैंड। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का अंदाज और लहजा ही बता रहा था कि वो अधेड़ उम्र आदमी है और हादसा जहान दीदा आदमी है। हमारा तारुफ तो सेक्रेटरी मैक्रेटरी ने करा दिया होगा तुम्हें। कासिम ने कहा जी सेठ साहब, वैसे भी मैं आपको और सर आसिम को अच्छी तरह जानता हूँ। सर आसिम तो हमारे होटल के मालिकों में से ही एक है, हुक्म फरमाइए। दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा तो कासिम इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे कह रहा हो देखिए हमारी हैसियत। अरे वो डेसी के बारे में तो पूछो। इमरान ने कहा हालो मैनेजर, तुम्हारे होटल में एक बड़ी तगड़ी सी फुल फ्लोटी लेकिन साली नक्चड़ी डेसी मेसी आकर रह रही थी, किस कमरे में है वो? कासिम ने कहा वो तो जनाब होटल छोड़कर जा चुकी है। मैनेजर ने जवाब दिया पूछो उसका सामान तो कमरे में मौजूद है ना। इमरान ने कहा मेरा खालाजाद कह रहा है कि उस साली का सामान कमरे में पड़ा है और तुम कह रहे हो कि वो होटल छोड़ गई है। ये सुन लो कि मेरा खालाजाद झूठ नहीं बोलता। कासिम ने बड़े हतमी लहजे में कहा आपके खालाजाद दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, 4 रोज़ से उनका कमरा बंद था, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया और उनका आदमी आकर सामान ले गया। मैनेजर ने जवाब दिया कौन आदमी आया था? इमरान ने कहा अरे तुम खुद बात कर लो, मुझे काहे को आगे करते हो, आखिर तुम खालाजाद हो। कासिम ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो मैनेजर साहब, मैं कासिम का खालाजाद बोल रहा हूँ। इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा जी साहब फरमाइए। मिस डेसी कितने रोज़ होटल में रही हैं? इमरान ने पूछा। रिकॉर्ड देखकर ही पता बताया जा सकता है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मैनेजर ने कहा फिर कासिम से उस डेसी ने भारी रकम कर्जे पर ली और कासिम को अपनी रकम चाहिए और ये भी बता दूं कि उसने ज़मानत आपकी दी है। इमरान ने कासिम की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा तो कासिम जिसका चेहरा बिगड़ने लगा था दोबारा नॉर्मल हो गया। मेरी ज़मानत ये कैसे हो सकता है? मेरी तो उनसे सिर्फ 2 बार सरसरी मुलाकात हुई है और बस। मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा कि बाद में देखा जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। दरअसल मेरी सिफारिश पर कासिम ने सर आसिम से शिकायत नहीं की, वरना आप जानते हैं कि सर आसिम ऐसे मामलात में किस कदर सख्त है। मैंने कासिम को यकीन दिलाया कि मैं डीसी को ट्रेस करके उसकी रकम उसे दिलवा दूंगा। इमरान ने कहा ठीक है जनाब, आपकी मेहरबानी। वैसे मैंने उनको कभी ज़मानत नहीं दी, आप होल्ड करें, मैं रिकॉर्ड मंगवा कर बताता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया जिस मंजिल में मिस डेसी रहती थी उस मंजिल के मुस्तकिल सर्विस बैरी को बुला दें तो फिर उससे बात हो जाएगी और आपको तकलीफ ना करनी पड़ेगी।
عمران نے کہا میں معلوم کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہلو کیا آپ لائن پر ہیں مسٹر خالہ جاد؟ مینیجر نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا جی ہاں، بیرا افضل موجود ہے، اس سے بات کر لیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو جناب، میں افضل بول رہا ہوں، 4 اسٹوری کا ہیڈ ویٹر جناب۔ دوسرے لمحے ایک اور آواز سنائی دی مس ڈیسی کو تم ڈیل کرتے رہے ہو؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا یس سر، وہ 4 اسٹوری پر قیام پذیر رہی ہیں۔ ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا آخری بار وہ کب کمرے سے گئی ہیں؟ جی تقریباً 4 روز پہلے وہ ایک صاحب کے ساتھ گئی تھی، پھر ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ آج صبح ایک مقامی آدمی نے آ کر ان کا سامان وصول کیا اور چلا گیا۔ افضل نے جواب دیا اس مقامی آدمی کو جانتے ہو؟ جی؟ افضل نے ہچکچاتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا۔ جی وہ ہوٹل آشیانے کا سپروائزر ٹونی ہے، ویسے بدماش ٹائپ کا آدمی ہے، میں وہاں کام کر چکا ہوں اس لیے جانتا ہوں۔ افضل نے آخرکار جواب دیتے ہوئے کہا ڈیسی کی رہائش کے دوران کتنے آدمی سے ملنے آتے رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کمرے میں کسی سے نہیں ملتی تھی، کچھ روز پہلے ایک غیر ملکی آیا اور کمرے میں چلا گیا، مادام نے شراب منگوائی اور پھر وہ چلا گیا۔ دوسرے روز وہ آیا، پھر مادام ان کے ساتھ چلی گئی، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئیں۔ افضل نے جواب دیا اس غیر ملکی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا تو افضل نے حلیہ بتا دیا۔ اس کی کوئی ہاتھ نشانی؟ جی نہیں، ہاتھ نشانی کا تو مجھے علم نہیں، بس انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ انگریزی فلموں کے ہیرو ہوں، جاسوسی فلموں کے ہیرو۔ افضل نے جواب دیا ٹھیک ہے شکریہ۔ عمران نے کہا ریسیور رکھ دیا۔ ابے تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ سالے اللہ میاں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ہاں مولوی تو اجل کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اللہ میاں سے دوزخ میں جلاتے ہیں۔ قاسم نے غصیلے لہجے میں کہا تمہارے لیے اس تگڑی سی فل فلوٹی کو تلاش کرنے کے لیے ایسی بات کرنی ضروری تھی؟ اللہ میاں کو پتہ ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، تمہیں دوزخ کی بجائے جنت ہی ملے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو دوسری فل فلوٹیوں کی تصویریں دیکھنی، ابھی سے جا رہے ہو؟ قاسم نے حیران ہو کر کہا میں اسے تلاش کر کے ساتھ لے آؤں گا، پھر تم اسے جی بھر کر دیکھ لینا، خدا حافظ۔ عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ قاسم کچھ کہتا، عمران تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیسی کی تصویروں والا لفافہ اس نے قاسم کے ہاتھ سے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل آشیانہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ہوٹل آشیانہ ایک خاصا بڑا ہوٹل تھا اور اس میں آنے جانے والوں میں غیر ملکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ عمران ٹیکسی سے اترا اور مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب آپ اور یہاں؟ اچانک اسے دائیں طرف سے ایک حیرت بھری آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اپنی طرف بڑھتے ہوئے فیصل جان کو دیکھا تو بے احتیاط مسکرا دیا۔ ارے تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری آنکھوں میں میک اپ کے نیچے دیکھنے والے کوئی لینزز لگے ہوئے ہیں۔ عمران نے کہا میک اپ کیا مطلب؟ آپ تو اپنی اصل شکل میں ہیں۔ فیصل جان نے قریب آ کر اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا میک اپ کے بغیر؟ اوہ تو یہ بات ہے، میں سمجھا کہ میں میک اپ میں ہوں۔ عمران نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور فیصل جان بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے آپ واقعی دلچسپ مذاق کرتے ہیں، لیکن عمران صاحب آپ کی کافرستان آمد کی ہمیں تو سرے سے اطلاع ہی نہیں۔ فیصل جان نے کہا ارے میں کوئی سیاستدان ہوں، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہوں کہ میری آمد کی اطلاعات خبروں میں چھپتی؟ عمران نے جواب دیا آپ کی جو حیثیت ہے وہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ بہرحال آپ ہوٹل میں جا رہے تھے، حیریت کیا کسی سے ملاقات طے ہے؟ فیصل جان نے کہا اب تم مل ہی گئے ہو تو چلو تم ہی میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ جہاں کوئی سپروائزر ہے ٹونی؟ سنا ہے بدماش ٹائپ آدمی ہے، اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ عمران نے کہا ٹونی سپروائزر ہے؟ کیسی پوچھ گچھ؟ فیصل جان نے حیران ہو کر کہا تم جانتے ہو اسے؟ عمران نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، اس ہوٹل میں غیر ملکیوں کی آمد و رفت کافی زیادہ ہے، اس لیے اطلاعات کی ٹو میں میرا بھی کافی وقت یہاں ہی گزرتا ہے۔ لیکن ٹونی تو ایک عام سا سپروائزر ہے، وہ تو کسی ایسے چکر میں ملوث ہونے کے قابل ہی نہیں جس میں آپ کو اس قدر دلچسپی ہو کہ آپ خاموشی سے پاکیزہ سے یہاں پہنچ جائیں۔ فیصل جان نے کہا کیا تم کسی علیحدہ کمرے میں میری اس سے بات کرا سکتے ہو؟ بالکل کرا سکتا ہوں، آئیے میرے ساتھ، فیصل جان نے کہا۔ پھر وہ مڑ کر ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر عمران کی رہنمائی کرتا ہوا وہ اسے علیحدہ سمت میں بنے ہوئے اسپیشل روم کی طرف لے گیا۔ آپ اس کمرے میں تشریف رکھیں، میں اسے لے آتا ہوں، یہ کمرہ میرے مستقل طور پر بک ہے، اس لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران نے مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اسے یہ دیکھ کر ایک طویل سانس لیا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ اسپیشل روم کس مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے یہ غنیمت تھا کیونکہ اب وہ اس ٹونی سپروائزر سے کھل کر بات کر سکے گا۔ وہ کھل کر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد فیصل جان واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مقامی آدمی تھا. اس کے چہرے پر زخموں کے حاسی نشانات تھے، لیکن وہ اس طرح مندمل ہو چکے تھے کہ صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ نشانات کافی عرصہ پہلے کے ہیں. ویسے جسمانی طور پر ٹونی ہاتھ سے ٹھوس جسم کا مالک تھا. عمران سمجھ گیا کہ یہ شخص پہلے زیر زمین دنیا کا خاصا سرگرم آدمی تھا. یہ ہے میرے دوست پرنس، انہیں تم سے کچھ معلومات چاہیے. فکر مت کرو، تمہیں اس کا تمہاری مرضی کے مطابق معاوضہ ملے گا. فیصل جان نے ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا. جی صاحب پوچھیے، ٹونی نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا. دروازہ بند کر دو فیصل جان، اور ٹونی تم بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا. تو فیصل جان نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا. عمران نے جیب سے لفافہ نکالا اور اس میں موجود تصویر نکال کر اس نے ٹونی کی طرف بڑھا دی. یہ تو مس ڈیسی کی تصویر ہے، ٹونی نے کہا. تو عمران سمجھ گیا کہ ٹونی صحیح بات کرنے پر آمادہ ہے. ہاں یہ مس ڈیسی کی تصویر ہے. تم نے ہوٹل گرینڈ جا کر اس کا سامان وصول کیا، عمران نے کہا. تو ٹونی ایک بار پھر چونک پڑا. جی ہاں، آج ہی میں سامان لے آیا تھا، ٹونی نے جواب دیا. اب مس ڈیسی کہاں ہے؟ عمران نے کہا. وہ تو ملک سے ہی چلی گئی ہیں، میں نے خود ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا، ٹونی نے جواب دیا. تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے کہا. ان کے ساتھ تھامسن جہاں ہوٹل میں رہ رہے تھے وہ بے حد صحیح آدمی ہیں. میں ایک سلسلہ میں پریشان تھا، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بھاری رقم ویسے ہی ٹپ کے طور پر دے دی. مس ڈیسی آج صبح ان کے کمرے میں آئیں، تھامسن صاحب نے بھی کمرہ چھوڑا، پھر وہ دونوں ایئرپورٹ چلے گئے. مس ڈیسی نے یہیں سے ہوٹل گرینڈ کے سب مینیجر کو فون کر کے میرے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے ان کا سامان دے دیا جائے. تھامسن صاحب نے مجھے مزید رقم دی. میں ہوٹل گیا، وہاں ان کی پیمنٹ کے سامان وصول کیا اور ٹیکسی پر بیٹھ کے سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا. وہاں وہ دونوں موجود تھے. میں نے سامان ان کے حوالے کیا تو انہوں نے مجھے انعام دیا اور میں واپس چلا آیا. ٹونی نے جواب دیا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے. تھامسن یہاں کب آیا تھا؟ عمران نے پوچھا. جی ایک ہفتہ ٹھہرے ہیں وہ، ٹونی نے جواب دیا. کیا وہ پہلے بھی آئے تھے؟ عمران نے پوچھا. جی یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ہمارے ہوٹل میں وہ پہلی بار آئے تھے، ٹونی نے جواب دیا. اس کا حلیہ؟ عمران نے کہا. تو ٹونی نے وہی حلیہ دہرا دیا جو ہوٹل گرینڈ کے بیر افضل نے بتایا تھا. یہاں اس کا ریکارڈ تو موجود ہوگا؟ عمران نے پوچھا. جی نہیں، جب مسافر واپس جاتا ہے تو اسے اس کا ریکارڈ بھی واپس کر دیا جاتا ہے، ٹونی نے جواب دیا. تھامسن سے ملنے یہاں پہلے کون کون آتا رہا؟ عمران نے پوچھا. جی سوائے مس ڈیسی کی اور کوئی نہیں آ کر ملا، ٹونی نے جواب دیا. اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر ٹونی کے ہاتھ پر رکھ دیا. جی بہت مہربانی جناب، ٹونی نے اٹھتے ہوئے کہا. پھر دروازے کی طرف مڑ گیا، پھر وہ رک کر مڑا اور بولا. جناب وہ تھامسن صاحب کیا کوئی خطرناک آدمی تھے؟ ٹونی نے کہا. تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب، مجھے تو وہ فلمی ہیرو ہی لگے تھے، ٹونی نے کہا. حالانکہ تمہارا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے رہا، اس لیے تم اس کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہو کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عمران نے کہا. جناب آپ نے میری توقع سے بڑھ کر نوٹ دیا اور فیصل صاحب میرے محسن ہیں، اس لیے میں اپنی طرف سے آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ایک بار میں نے انہیں فون پر مس ڈیسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا. اس میں کسی سائنسدان ڈاکٹر مارک کا بار بار حوالہ دیا جا رہا تھا، ٹونی نے کہا. تو عمران بے احتیاط چونک پڑا. کیا گفتگو ہوئی تھی، تفصیل بتاؤ؟ عمران نے جیب سے ایک اور بڑا نوٹ نکالتے ہوئے کہا. جناب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مارک کو ساتھ لے جانا غیر ضروری ہے. میں نے ویسے ہی اڑتی اڑتی باتیں سنی، البتہ گفتگو میں انہوں نے 2 بار ڈیسی کا نام لیا، ڈاکٹر مارک کا 2-3 بار نام لیا اور ایک کالونی گرین ہل کی کسی کوٹھی کا ذکر ہوتا رہا. بس مجھے تو یہی معلوم ہے، ٹونی نے جواب دیا. اوکے شکریہ، مجھے یقین ہے کہ اب تم اس ساری گفتگو کو بھول جاؤ گے، عمران نے کہا. یس سر، ٹونی نے کہا اور واپس سلام کر کے چلا گیا. عمران صاحب باہر چکر کیا ہے، کچھ تو بتائیں؟ ٹونی کے باہر جانے کے بعد فیصل جان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اب تم مل گئے ہو تو ظاہر ہے ناٹران سے ملا بغیر واپسی ہو نہیں سکتی، ورنہ میرا پروگرام یہ تھا کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں لیکن آؤ پھر وہیں بیٹھ کر بات ہوگی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. تو فیصل جان نے اسبات میں سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے ناٹران کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. ناٹران بھی عمران کو اس طرح اچانک دیکھ کر فیصل جان کی طرح بے حد حیران تھا. آپ اور جہاں، لیکن آپ کی آمد کی تو اطلاع ہی نہیں ہوئی، ناٹران نے حیران ہو کر کہا. تمہارے فیصل جان نے گھیر لیا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کم از کم مجھے اطلاع تو کر دیتے، ناٹران نے کہا. تم سرکاری درباری آدمی ہو جبکہ میں تو بس کرائے کا سپاہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں تم مجھے پہچانو گے بھی یا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ناٹران اور فیصل جان دونوں ہی بے احتیاط ہنس پڑے. عمران صاحب آپ کی جو عزت ہمارے دلوں میں ہے وہ ہم ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کم از کم ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا. عمران صاحب
ہوٹل آشیانہ میں گئے اور پھر انہوں نے وہاں سپروائزر ٹونی سے بڑی تفصیلی پوچھ گچھ کی کسی غیر ملکی عورت اور مرد کے بارے میں۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس جا کر ہی بتائیں گے۔ فیصل جان نے ایک لحاظ سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مشن پر ہیں؟ ناٹرا نے چونکتے ہوئے کہا، اب تمہیں کیا بتاؤں، اس پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے آدمی کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ جب تک کوئی کیس نہ ہو تمہارا چیف مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، اس لیے مجبوراً مجھے کیس بنانے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب تمہاری جیسی قسمت تو میری نہیں کہ ٹھاٹ سے تنہا ہی وصول کرتے رہو اور مزے سے بیٹھے چین کی بانسری بلکہ چین کا بغل بجاتے رہو۔ عمران نے کہا تو ناٹران اور فیصل جان دونوں بے احتیاط ہنس پڑے۔ عمران صاحب، چین کی بانسری ہم اس لیے بجاتے رہتے ہیں کہ آپ اکیلے کام کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں بھی اپنے کاموں میں شامل کر لیا کریں تو چین کی بانسری تو ایک طرف چین کی سیٹی بجانے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر نے کہا تو عمران بے احتیاط ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ بتائیں نا کہ آپ کس سلسلے میں ٹونی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ مجھے تو انتہائی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ فیصل جان نے کہا، ہاں عمران صاحب پلیز۔ ڈاکٹر نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا، اوکے، اگر تم قصہ چہار درویش کے پہلے درویش کا قصہ غم سنانا ہی چاہتے ہو تو پھر دل بلکہ پھیپھڑے جگر سب کچھ تھام لو، تاکہ حسن آرا سے ملاقات کے بعد شہزادے گلفام کی آنسوؤں بھری دل گداز داستان سننے کا تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے۔ عمران نے واقعی داستان گوں کسی انداز میں کہا تو فیصل جان اور ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ہم ہماتن گوش ہیں، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خرگوش ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ ظالم جادوگر یہاں بھی اپنا جادو چلا گیا کہ خرگوشوں کو انسان بنا گیا؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پلیز عمران صاحب۔ ناٹران نے ہنستے ہوئے ایک بار پھر منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا تو سنو، مسئلہ یہ ہے کہ کامن کا ایک سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر مارک ہے ایک جدید قسم کا اینٹی میزائل سسٹم ایجاد کرنے پر کام کر رہا تھا۔ ایسا اینٹی میزائل سسٹم جسے ہٹ ٹو کل کہا جاتا تھا، لیکن جو پلک جھپکنے میں انتہائی تیز رفتاری سے تیز ترین میزائل کو فضا میں ہی ہٹ کر کے تباہ کر سکتا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اب توپوں، بندوقوں اور بڑے بڑے ٹینکوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اب میزائلوں کا دور ہے اور بین الابرا آزما میزائل ایجاد ہو چکے ہیں جو پلک جھپکنے میں ایک براعظم سے فائر ہو کر دوسرے براعظم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان میزائلوں کا توڑ اینٹی میزائل سسٹم ہوتا ہے اور موجودہ دور میں جہاں نت نئے سے نئے میزائل سامنے آ رہے ہیں وہاں اینٹی میزائل سسٹم بھی جدید سے جدید سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم کا فارمولہ کامن کے ایک سائنسدان ڈاکٹر مارک نے ایجاد کیا، پھر کامن کی لیبارٹری میں وہ اس پر کام کرنے لگا۔ یہ سائنسدان صاحب ہاسے رنگین مزاج واقع ہوئے، وہ کلبوں اور ہوٹلوں میں ہی آتے جاتے رہتے تھے اور عورتوں سے بھی ان کی ہاسی دوستی رہتی تھی، اس کے ساتھ انہیں جوئے کی بھی عادت پڑ گئی، چنانچہ وہ وہاں کے ایک خطرناک سنڈیکیٹ کے ہتھے چڑھ گئے۔ سنڈیکیٹ نے انہیں قرضہ دے کر اپنے جال میں جکڑ لیا۔ جب سنڈیکیٹ نے قرضے کی واپسی پر زور دیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی تو ڈاکٹر مارک نے ایک سائنسدان سے اس کا ذکر کیا اور رونا رویا تو اس سائنسدان نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا فارمولہ کسی ملک کو فروخت کر دے، اس طرح اسے بھاری رقم مل جائے گی اور وہ آسانی سے قرضہ اتار سکے گا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر مارک کے تعلقات پاکیزہ کے ایک بڑے سائنسدان سے تھے۔ اس نے سوچا کہ پاکیزہ ایک عام سا ملک ہے، وہاں آسانی سے رقم وصول کر لے گا، چنانچہ اس نے اسے سائنسدان سے بات کی۔ اس سائنسدان نے فارمولے کی اہمیت کی وجہ سے اس میں دلچسپی لی، لیکن پاکیزہ اور کامن کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے پاکیزہ کی حکومت نے یہ فارمولہ خریدنے پر رضامندی تو ظاہر کر دی، لیکن اس نے ساتھ ہی اس پر تجربات لیے شوگران سے بات کی، کیونکہ شوگران کے پاس ایسی لیبارٹریاں بھی موجود ہیں جہاں اس پر کام ہو سکے، اور پھر کامن اور شوگران کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہیں۔ شوگران حکومت بھی رضامند ہوگی، چنانچہ ڈاکٹر مارک اچانک ماں فارمولے کی شوگران پہنچ گیا۔ اسے رقم ادا کر دی گئی جو اس نے سنڈیکیٹ کو دی یا نہیں یہ کچھ معلوم نہیں۔ ڈاکٹر مارک شوگران میں کام کرتا رہا، پھر اچانک ایک روز وہ فارمولے سمیت وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ باوجود کوشش یہ اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ فارمولہ اس کے پاس تھا۔ کچھ روز پہلے مجھے کامن کے ایک آدمی سے معلوم ہوا کہ حکومت کامن کو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر مارک کافرستان میں دیکھا گیا اور حکومت کامن نے اسے تلاش کرنے اسے فارمولے سمیت واپس لانے کے لیے اپنی خصوصی ایجنسی بلیک آکٹوپس کو مشن دیا۔ ڈاکٹر مارک کی تلاش پاکیزہ کو بھی تھی، کیونکہ ایک تو پاکیزہ نے اس فارمولے پر انتہائی کثیر رقم خرچ کی، دوسرا یہ کہ پاکیزہ کی بھی خواہش تھی کہ یہ جدید ترین اینٹی میزائل سسٹم اس کے پاس، اور مجھے بھی یہ بات معلوم تھی۔ اس لیے جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے کامن میں اپنے دوستوں سے رجوع کیا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ بلیک آکٹوپس کی ایک ایجنٹ جس کا نام ڈیسی ہے اسے کافرستان بھجوایا گیا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر مارک کو تلاش کر سکے، کیونکہ ڈاکٹر مارک کامن میں جس لیبارٹری میں کام کرتا رہا ہے یہ محترمہ ڈیسی بھی وہاں کام کرتی رہی ہے، اور ڈاکٹر مارک اور ڈیسی میں انتہائی گہرے تعلقات تھے، حتیٰ کہ ایک بار جب ڈیسی کا وہاں سے کسی اور لیبارٹری میں تبادلہ ہو گیا تو ڈاکٹر مارک نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔
جس پر ڈیسی کا تبادلہ منسوخ کر دیا گیا۔ میرے آدمی نے ڈیسی کی تصویریں مجھے بھجوا دیں۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر مارک یہاں حکومت کافرستان کے تحت کام کر رہا ہوگا، لیکن کافرستان کے اعلیٰ ترین ذرائع سے جب معلومات حاصل کی گئیں تو معلوم ہوا کہ حکومت کافرستان اس سے قطعی بے خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ گروپ کی مدد سے یہاں کام کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر چیف سے بات ہوئی اور اس نے سرکاری طور پر تمہیں اس کی تلاش کا کہہ دیا یا وہاں سے ٹیم بھیج دی تو پھر یہاں کافرستان کی ایجنسیاں حرکت میں آ سکتی ہیں۔ پاکیزہ میں ان کے محبر بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے طور پر یہاں آ کر ڈیسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہاں آ کر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ڈیسی ہوٹل گرینڈ میں رہائش پذیر ہے، لیکن اس کا کمرہ نمبر 4 روز سے بند ہے۔ ڈیسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے اعلیٰ ہوٹلوں اور کلبوں میں خوب گھومتی پھرتی رہی ہے اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اسی کمرے میں موجود سامان کی تلاشی لی، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا، عام سا سامان تھا۔ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہاں سے گاہکوں کے بارے میں معلومات مہیا کرنے پر انتہائی سخت پابندی ہے، حتیٰ کہ وہاں کے ویٹر بھی چاہے لاکھوں روپے کیوں نہ دے دی جائیں بغیر مینیجر کی اجازت کے کچھ نہیں بتاتے۔ میں اپنے طور پر جا کر مینیجر سے ملا، لیکن اس نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ زیادہ ہنگامہ رائے نہ ہو سکتی تھی، ورنہ یہاں کی ایجنسیوں کو معلوم ہو جاتا اور معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اس کا ایک اور طریقہ سوچا۔ میں نے کیپٹن حمید کے دوست اور یہاں کے سیٹ قاسم سے رابطہ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ قاسم کے والد سر عاصم کے بھی ہوٹل گرینڈ میں شیئر ہیں اور قاسم ایسی عورتوں کو شیدائی ہے، وہ انہیں تگڑی پھول فلوٹیاں کہتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ قاسم کی اس سے دوستی رہی ہو اور وہ اس کے بارے میں کوئی اہم معلومات مہیا کر سکے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس کی مدد سے ہوٹل گرینڈ کے مینیجر سے معلومات بہرحال حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ میں قاسم سے ملا، پھر اس کی وجہ سے ہوٹل کے مینیجر نے زبان کھول دی، بلکہ اسی کی وجہ سے ایک ویٹر افضل سے معلومات مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج ہی ہوٹل آشیانہ کا سپروائزر ٹونی اس کا سامان ہوٹل سے لے گیا ہے۔ چنانچہ میں ہوٹل آشیانہ گیا، وہاں فیصل جان سے ٹکراؤ ہو گیا، اس کی مدد سے ٹونی سے بات چیت ہوئی۔ ٹونی اور تو کچھ نہ بتا سکا، البتہ اس نے ڈیسی سے ملنے والے ایک غیر ملکی تھامسن کے بارے میں کافی کچھ بتایا۔ تھامسن ہوٹل گرینڈ میں ڈیسی کا واحد ملاقاتی تھا۔ ٹونی نے ہی بتایا کہ اس نے تھامسن اور ڈیسی کے بارے میں درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہے، جس میں ڈاکٹر مارک کا نام بھی آیا ہے اور ایک اور کالونی گرین ہل کا نام بھی آیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ تھامسن کے بقول ڈاکٹر مارک کو ساتھ لے جانا غیر ضروری ہے، اور تھامسن اور ڈیسی دونوں آج ہی ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گرین ہل تو بہت وسیع و عریض کالونی ہے، کوٹھی کا نمبر معلوم ہو سکا یا نہیں؟ ناٹران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ تھامسن کا یہ فکرہ کہ ڈاکٹر مارک کو ساتھ لے جانا غیر ضروری ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ تھامسن، جو یقیناً بلیک آکٹوپس کا ہی کوئی ایجنٹ ہوگا، اس نے ڈاکٹر مارک کو ہلاک کر دیا ہے، وہ صرف اپنے ساتھ فارمولہ لے گیا ہے، کیونکہ یقیناً اسے فارمولہ مکمل مل چکا ہوگا اور اب ڈاکٹر مارک کی ضرورت نہ رہی ہوگی۔ اور پرائیویٹ طور پر کام کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرین ہل کالونی کی کسی کوٹھی میں ہی کوئی خفیہ لیبارٹری بنائی گئی ہوگی، اور اگر اسے ڈاکٹر مارک کو ہلاک کر دیا ہے تو پھر اب تک یقیناً اس کی لاش پولیس کو دستیاب ہو گئی ہوگی، اس لیے تم نزدیکی پولیس تھانے سے اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر مارک کا حلیہ آپ کو معلوم ہے؟ فیصل جان نے کہا، ڈاکٹر مارک کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ماس میک اپ کا ماہر ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ خفیہ رہنے میں بھی کامیاب رہا، ورنہ تو کامن ایجنٹوں نے پوری دنیا اس کی تلاش میں چھان ماری تھی۔ یہاں بھی وہ لازماً ماس میک اپ میں ہی رہتا ہوگا، ورنہ یہاں ایک روز بھی چھپ کر نہ رہ سکتا، اس لیے اس کے حلیے کی تفصیل معلوم کرنا فضول ثابت ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، پھر ڈیسی نے اسے کیسے تلاش کیا ہوگا؟ ناٹران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میرا آئیڈیا ہے کہ ڈیسی اسی لیے یہاں کے ہوٹلوں اور کلبوں میں گھومتی رہی کہ ڈاکٹر مارک اسے دیکھے تو اس سے رابطہ کیے بغیر نہ رہ سکے گا، اور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جب ڈیسی نے اسے تلاش کر لیا ہوگا تب تھامسن کو یہاں بھیجا گیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو ناٹران اور فیصل جان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تو فون پر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں میرا ایک آدمی موجود ہے، میں اس سے معلوم کرتا ہوں، فیصل جان نے کہا، اور اٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر۔ رابطہ قائم ہوتی ہی ایک ٹرہت سی مردانہ آواز سنائی دی، سرکل آفیسر راجندر سے میری بات کراؤ، فیصل جان بول رہا ہوں، اس کا دوست۔ فیصل جان نے کہا، ہولڈ کیجئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، راجندر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، فیصل جان بول رہا ہوں۔ فیصل جان نے کہا، او تم کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ گرین ہل کالونی کی کسی کوٹھی سے کسی غیر ملکی کی لاش پولیس کو دستیاب ہوئی ہے؟ فیصل جان نے کہا، ہاں، میرے سامنے ہی اس کی رپورٹ بنائی گئی ہے، کوٹھی نمبر 41 A بلاک سے ایک غیر ملکی کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ کوٹھی میں آج اچانک آگ لگ گئی،
पूरी कोठी जलकर राख का ढेर बन गई। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई तो मालूम हुआ कि इस कोठी के नीचे वसीओ अरीज तहखानों में कोई प्राइवेट साइंसी लेबॉर्ट्री बनी हुई थी। उस लेबॉर्ट्री में से 6 लाशें मिली हैं, जिनमें से 5 तो मुकामी अफराद की लाशें हैं, जबकि एक गैर मुल्की की लाश है और उन 6 अफराद को पहले गोली मारकर हलाक किया गया है, फिर आग लगाई गई है। राजिंदर ने तफसील बताते हुए कहा। कैसे मालूम हुआ कि वो लाश गैर मुल्की है? फैसल जान ने पूछा। लाश के लिबास के नीचे जिस्म का कुछ हिस्सा जलने से बच गया, उससे मालूम हुआ कि लाश गैर मुल्की की है। वैसे उसका चेहरा और जिस्म पूरी तरह जलकर बिगड़ गया। राजिंदर ने जवाब दिया। ये कोठी किसकी मलकियत है और वहाँ कौन रह रहा था? फैसल जान ने पूछा। ये कोठी एक प्रॉपर्टी डील करने वाली फर्म की मलकियत है और गुज़िश्ता तवील अरसे से किसी ब्राउन नामी आदमी ने किराया पर ले रखी है। वैसे हमसायों ने बताया कि इसमें एक गैर मुल्की जिसे डॉक्टर ब्राउन कहा जाता था अपने मुकामी मुलाजिमीन के साथ रहता था। ये लाश यकीनन उसी डॉक्टर ब्राउन की ही होगी, राजिंदर ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, फैसल जान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये डॉक्टर ब्राउन ही यकीनन डॉक्टर मार्क होगा, फैसल जान ने कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। अब जबकि ऑक्टोपस वाले फार्मूला ले गए हैं तो अब आप क्या करेंगे? नाटरान ने कहा। अब तो जाहिर है वापस जाकर चीफ को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, फिर वो जैसे हुक्म देगा। फिलहाल तो चिड़िया चिड़े के साथ उड़ गई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और नाटरान और फैसल जान दोनों ही बेएहतियात हंस पड़े। वैसे इमरान साहब, मुझे आपके इत्मीनान पर हैरत हो रही है। डेसी और थॉमसन डॉक्टर मार्क को हलाक करके वो अहम तरीन फार्मूला ले उड़े हैं। अभी उनकी फ़्लाइट कामन ना पहुंची होगी। आप अगर चाहें तो चीफ से बात करके कामन एयरपोर्ट पर ही उन दोनों से फार्मूला हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह मुतमईन बैठे हैं कि जैसे वो दोनों वहां पहुंचकर फार्मूला डाक के ज़रिए आपको वापस भिजवा देंगे। नाटरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। तुम्हारा मतलब है कि फार्मूला जब पाकिस्तान पहुंचे तो उसके पीछे कामन एजेंट भी पहुंच जाएं और सुपर पावर्स के एजेंट भी, और उसके बाद हमारा काम उस फार्मूले की हिफाजत और उन एजेंटों की गलगार से निपटना रह जाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो नाटरान और फैसल जान दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। नाटरान के चेहरे पर यकला शर्मिंदगी के तासुरात नमूदार हो गए और समझ गया कि आप चाहते हैं फार्मूला इस तरह हासिल किया जाए कि किसी को इल्म ना हो सके। लेकिन इमरान साहब, आखिर ये फार्मूला लेबॉर्ट्री में ही जाएगा। जब आप वहाँ से हासिल करेंगे तो तब भी उन्हें मालूम हो जाएगा, नाटरान ने कहा। ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं या सीक्रेट सर्विस ही वहाँ जाकर उसे हासिल करे। कामन में भी तो सीक्रेट सर्विस के फ़ॉरेन एजेंट मौजूद हैं। असल बात यह है कि उस वक्त कामन वाले हर लिहाज से मुतमईन होंगे। किसी को भी इल्म नहीं हो सका और वो फार्मूला ले आए हैं, और इस बात को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने लेबॉर्ट्री को भी किसी खास आतिशगीर मादे से आग लगा दी ताकि डॉक्टर माँ की लाश ही ना पहचानी जा सके। अब जबकि उनका ताकुब नहीं होगा और वो फार्मूला लेकर अपने बॉस को दे देंगे तो फिर ये फार्मूला यकीनन उस लेबॉर्ट्री में पहुंचेगा जहां उस पर पहले काम होता रहा है। उसके बाद अगर अचानक ये फार्मूला वहां से गायब कर दिया जाए तो किसे मालूम होगा कि अब ये फार्मूला कहाँ पहुंच गया है? इमरान ने जवाब दिया तो नाटरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। मैं शर्मिंदा हूँ इमरान साहब, आप वाकई जिस गहराई में और जिस तरह बेशुमार आइंदा के इम्कानात को सामने रखकर फैसला करते हैं, ये सिर्फ आपका ही काम है, नाटरान ने शर्मिंदा से लहजे में कहा तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, मुझे दरअसल तजुर्बों ने ये सब कुछ सिखाया है, वरना शुरू में तुम्हारी तरह मैं भी नाक की सीध में ही दौड़ता था, किसी दीवार से टकरा कर नीचे आ गिरता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नाटरान और फैसल जान दोनों ने इस तरह इस बात में सर हिला दिए जैसे वो इमरान की बात से 100% मुत्तफिक हों। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए चौड़े चेहरे और बड़ी बड़ी सार रंग की मूंछों के मालिक आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्लैक ऑक्टोपस, मूंछों वालों ने भारी लहजे में कहा। सेक्रेटरी दिफा सर एडमिन से बात कराएं जनाब। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात। हेलो ब्लैक ऑक्टोपस, मैं एडमिन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि उसकी उम्र काफ़ी है। यस सर, ब्लैक ऑक्टोपस बोल रहा हूँ, मूंछों वाले ने इस बार मोदबाना लहजे में कहा। डॉक्टर मार्क मिशन का क्या हुआ? तुमने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी? दूसरी तरफ से पूछा गया। मिशन मुकम्मल हो चुका है, 1.5 घंटे बाद वो फार्मूला मुझ तक पहुंच जाएगा। मैंने सोचा कि फार्मूला हासिल करने के बाद आपको रिपोर्ट दूं, मूंछों वालों ने मोदबाना लहजे में कहा। गुड न्यूज़, कोई प्रॉब्लम तो पेश नहीं आया? सर एडमिन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। नो सर, डॉक्टर मार्क को मेरी एजेंट डेसी ने तलाश कर लिया और तवक्का के मुताबिक डॉक्टर मार्क ने खुद ही डेसी से ताल्लुकात कायम कर लिए। डेसी ने अपने महसूस अंदाज में उससे सारी मालूमात हासिल करके मुझे रिपोर्ट दी। मैंने अपने सुपर एजेंट थॉमसन को वहां भेज दिया और उसे कह दिया कि अगर फार्मूला मुकम्मल हो तो डॉक्टर मार्क को हलाक कर दिया जाए और सिर्फ फार्मूला हासिल किया जाए।
اگر فارمولہ مکمل نہ ہوا اور اس کو مکمل کرنے میں اس ڈاکٹر ماں کی ضرورت ہو تو اسے اغوا کر کے ساتھ لایا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تھامسن نے پرانگل ایئرپورٹ سے مجھے فون پر اطلاع دی، اس نے فارمولہ حاصل کر لیا ہے، وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر ماں کو ہلاک کر کے اس کی لاش بھی جلا دی ہے تاکہ کسی طرح اس کی شناخت ہی نہ ہو سکے۔ اور تھامسن اور ڈیسی دونوں فارمولے سمیت اطمینان سے کافرستان سے کامن روانہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ پرانگل پہنچ چکے ہیں اور 1.5 گھنٹے بعد وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، مونچو والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، لیکن کیا تمہارا سپر ایجنٹ تھامسن سائنسدان ہے جو اسے معلوم ہو گیا کہ فارمولہ مکمل ہے یا نہیں؟ سیکرٹری سر ایڈمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو سائنسدان نہیں، لیکن وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ اس نے جہاں سے جانے سے پہلے فیلڈ کے سائنسدانوں سے مل کر فارمولے کو چیک کرنے کے بارے میں تمام معلومات اچھی طرح حاصل کر لی تھیں۔ ویسے وہ بنیادی طور پر سائنس میں گریجویٹ ہے اور ابتدائی عمر میں وہ ایک بین الاقوامی سائنسدان کے ساتھ اس کی لیبارٹری میں بطور اسسٹنٹ کام بھی کرتا رہا ہے، اس لیے اسے بنیادی باتوں کے بارے میں تو خود بھی علم ہے، مونچو والے نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، یہ فارمولہ حاصل کرنے کا کارنامہ تمہارے محکمہ کے لیے قابل فخر رہے گا اور حکومت بھی اس سلسلے میں باقاعدہ خراج تحسین پیش کرے گی، سر ایڈمن نے کہا تو مونچو والے کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ جناب، آپ واقعی قدر شناس ہیں اور آپ کی قدر شناسی ہی ہمارے لیے خراج تحسین کی حیثیت رکھتی ہے، مونچو والے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس تعریف کا شکریہ، بہرحال جیسے ہی وہ فارمولہ تمہارے پاس پہنچے تم نے اسے میرے پاس بھجوا دینا ہے، میں انتظار کروں گا۔ گڈ بائے، سر ایڈمن نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مونچو والے نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا، پھر سامنے کھلی ہوئی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو مونچو والے نے سر اٹھا کر فون کی طرف دیکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بلیک آکٹوپس، باس پرانگل سے B11 آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی ملٹری سیکرٹری کی مترنم آواز سنائی دی۔ یس B11، کراؤ بات۔ ہیلو B11 بول رہا ہوں پرانگل سے سر۔ چند لمحہ بعد ایک مردانہ وحشت بھری آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ کیوں براہ راست کال کی ہے؟ بوس نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، جس جہاز سے تھامسن اور ڈیسی آ رہے تھے وہ پرانگل ایئرپورٹ سے اڑنے کے 2 منٹ بعد فضا میں کریش ہو گیا۔ پورا جہاز جل کر سمندر میں گر گیا اور اس کا نہ کوئی مسافر بچا ہے نہ کوئی سامان، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، B11 نے کہا تو بوس کا چہرہ یکلہ جیسے پتھرا سا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد بوس نے یکلہ پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کا بولنے کا انداز ایسے تھا جیسے الفاظ خود بہت پھسل کر اس کے منہ سے نکلتے چلے جا رہے ہوں۔ میری ڈیوٹی پر پرانگل ایئرپورٹ پر ہے باس، جب کافرستان سے آنے والا جہاز پرانگل پہنچا تو میں وہاں موجود تھا۔ جہاز نے یہاں سے کافی دیر تک رکنا تھا۔ تھامسن اور ڈیسی لاؤنج میں آ گئی، میری ان سے ملاقات۔ تھامسن نے آپ سے کسی محفوظ فون پر بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں انہیں ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا، وہاں فون محفوظ تھا۔ میں واپس لاؤنج میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تھامسن صاحب پھر واپس آ گئے، پھر ہم تینوں نے اکٹھا لنچ کیا۔ اس کے بعد جہاز کی روانگی کا اعلان ہونے لگا تو وہ اٹھ کر خصوصی لاؤنج میں چلے گئے، جبکہ میں باہر آ گیا۔ جہاز روانہ ہو گیا، پھر فوراً ہی اطلاع ملی کہ جہاز فضا میں ایک دھماکے سے پھٹ گیا ہے، آگ کے شعلے کی صورت میں سمندر میں گر گیا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو وہاں سے ملبہ نکالا چلا جا رہا تھا، ملبہ اور جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ سب کچھ اس طرح جل گیا کہ کوئی لاش پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ پورا سامان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا ہے، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کا پورا ڈھانچہ اس طرح جل گیا جیسے موم جل کر پگھل کر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، B11 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، تھامسن نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ 1.5 گھنٹے بعد جہاں پہنچ جائیں گے۔ ویری بیڈ، ان کے پاس انتہائی قیمتی کاغذات تھے، یہ کاغذات یقیناً ان کے بیگ میں ہوں گے، تم معلوم کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بیگ جلنے سے بچ گیا ہو۔ تھامسن کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ انتہائی خصوصی طور پر تیار کردہ فائر پروف بیگ رکھتا ہے، بوس نے تیز لہجے میں کہا۔ نو سر، ایسا کوئی بیگ نہیں ملا۔ ایک ایسا بیگ ملا ہے جو اپنی ساخت کے لحاظ سے فائر پروف لگتا ہے، لیکن وہ بھی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا ہے، B11 نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، بہرحال مزید تلاش کرتے رہو، اگر کوئی بات ہو تو مجھے رپورٹ دینا، بوس نے کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹھا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس بار اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ سیکرٹری دفاع سر ایڈمن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات کراؤ، بوس نے ڈھیلے بلکہ انتہائی پسمردہ سے لہجے میں کہا۔ ہیلو ایڈمن بول رہا ہوں۔ یس سر، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ پرانگل سے کامن آنے والا جہاز فضا میں کریش ہو گیا۔ کیا یہ وہی جہاز ہے جس میں فارمولہ آ رہا تھا؟
सर एडमिन ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में पूछा। यस सर, अभी प्रांगल से मेरे एजेंट ने तफसीली रिपोर्ट दी है, बॉस ने कहा। उसके साथ ही उसने एजेंट की बताई हुई तफसील दोहरा दी। वेरी बैड। इसका मतलब है कि फार्मूला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, डॉक्टर मार्क भी हलाक हो गया, अब फार्मूला भी जल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये जहाज़ किस तरह क्रैश हुआ, मुझे तो ये इंतहाई गहरी साजिश लगती है, सर एडमिन ने कहा। सर आजकल दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ आम हो रही हैं, ये भी यकीनन दहशत गर्दी की ही कोई कार्रवाई होगी, लेकिन इस कार्रवाई की वजह से हमारा नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है, बॉस ने जवाब देते हुए कहा। कहीं ये जहाज़ उस फार्मूले की वजह से तो निशाना नहीं बनाया गया? अरे नहीं जनाब, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। फार्मूले के बारे में सिवाय डेसी और थॉमसन के किसी को सिरे से इल्म ही नहीं था। काफिरस्तान में किसी ने उन्हें मार्क नहीं किया। प्रांगल में भी मेरा एजेंट मौजूद था, उसके सामने थॉमसन ने मुझसे बात की। मेरे एजेंट ने उनके साथ मिलकर लंच किया, फिर उसके सामने ही थॉमसन और डेसी जहाज़ में सवार हुए और जहाज़ एयरपोर्ट से उड़ते हुए 2 मिनट बाद फिजा में क्रैश होकर समंदर में गिर गया। मेरा एजेंट वहां पहुंचा और उसने सब कार्रवाई चेक करके मुझे रिपोर्ट दी, इसलिए ये यकीनन हमारे मसले से हटकर कोई कार्रवाई की गई है, बॉस ने कहा। ओके, बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, ये मामला तो हमेशा के लिए फिनिश हो गया। दूसरी तरफ से एडमिन ने तवील सांस लेते हुए कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इन सारी गुफ्तगू के बाद उसने रिसीवर रख दिया और शराब की बोतल को मुंह से लगा लिया। बोतल खाली करने के बाद उसे टोकरी में फेंका, फिर फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने फ़ोन को डायरेक्ट किया और रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रॉयल सैल्यूट क्लब। राब्ता कायम होती ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पार्की बोल रहा हूँ, नामन से बात कराओ, मूंछों वाले ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर। हेलो, नार्मन बोल रहा हूँ। पार्की बोल रहा हूँ नामन, मूंछों वालों ने भारी लहजे में कहा। ओह यस बॉस। नार्मन का लहजा यकलस इंतहाई मोदबाना हो गया। नार्मन, अभी थोड़ी देर पहले प्रांगल से कामन आने वाला जहाज़ फिजा में क्रैश हुआ है, पार्की ने कहा। ओह यस सर, मैं टीवी पर उसके बारे में रिपोर्ट देख रहा था, बहुत खौफनाक हादसा हुआ है, सब कुछ तबाह हो गया है, ना मुसाफिरों में से कोई बचा, ना ही अमले में से। उस जहाज़ में थॉमसन और डेसी भी सफ़र कर रहे थे। क्या क्या कह रहे हैं आप? वेरी बैड। थॉमसन और डेसी दोनों? वेरी बैड। नामन की वहशत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, और वो काफिरस्तान से एक इंतहाई अहम साइंसी फार्मूला अपने साथ लेकर आ रहे थे। प्रांगल से B11 ने रिपोर्ट दी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। बहरहाल तुम फौरी तौर पर प्रांगल पहुंचो, वहां जाकर मालूमात हासिल करो कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, पार्की ने कहा। ये बात तो मैं जहाँ बैठे बैठे मालूम कर सकता हूँ बॉस। प्रांगल का पुलिस चीफ मेरा गहरा दोस्त है, वो मुझे वो बात भी बता देगा जो वो प्रेस में ना देना चाहेगा। तो फिर उससे मालूम करो, खास तौर पर ये मालूम करो कि कोई फायर प्रूफ बैग भी उन्हें मिला है या नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि थॉमसन हमेशा फायर प्रूफ खसूसी साख्त का बैग अपने पास रखता था। खास तौर पर इंतहाई अहम तरीन कागजात के लिए तो वो लाजमन फायर प्रूफ बैग ही इस्तेमाल करता था, और अब भी उसके पास इंतहाई अहम तरीन कागजात थे, पार्की ने कहा। ठीक है बॉस, ये बात भी आसानी से मालूम हो जाएगी, नॉर्मन ने कहा। ओके, मालूमात हासिल करके मुझे फ़ोन करना, पार्की ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। चूँकि फ़ोन का बटन प्रेस था, इसलिए फ़ोन का राब्ता सेक्रेटरी से ना था, बल्कि कॉल अब बराह रास्त आ रही थी। पार्की ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, पार्की ने कहा। नामन बोल रहा हूँ बॉस। यस, क्या रिपोर्ट है? बॉस, एक ऐसा बैग मिला जो अपनी साख के लिहाज से फायर प्रूफ लगता था, लेकिन वो भी जलकर राख हो चुका है। आग इस शिद्दत की थी कि जहाज़ का फौलादी ढांचा भी मोम की तरह पिघल गया है। और बास पुलिस कमिश्नर से मालूम हुआ कि एक मशकूक आदमी को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उस मशकूक आदमी ने बताया कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर ने की है, और उस आदमी ने अभी मजीद मालूमात ना बताई थी कि उसके जिस्म के अंदर मौजूद बम फट गया, उसके जिस्म के परहच्चे उड़ गए। उस आदमी की रिहाइशगाह भी तलाश कर ली गई है, वहाँ से कार्ड मिला जिस पर ब्लैक थंडर के अल्फाज सुर्ख स्याही से लिखे हुए हैं। उसके नीचे एक मीनार बना हुआ है और उस मीनार के नीचे 3X के अल्फाज मौजूद हैं। उससे ये साबित हो गया कि ये कार्रवाई ब्लैक थंडर की है, नामन ने जवाब दिया। खुफिया बैनुल-अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर? ये कौन सी तंजीम है? मैंने तो कभी उसका नाम तक नहीं सुना, पार्की ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, पुलिस ऑफिसर ने भी यही बात की, उसके ये नाम पहली बार सामने आया है। प्रांगल के पुलिस कमिश्नर ने इस सिलसिले में मालूमात फरोख्त करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों से भी पूछ-गूछ की है, लेकिन कोई भी इस नाम से वाकिफ़ नहीं। शायद ये कोई नई दहशतगर्द तंजीम सामने आई है, नॉर्मन ने कहा। ऐसा होगा। बहरहाल ये बात तो तय हो गई कि फार्मूला भी ख़त्म हो गया और ये कार्रवाई इस फार्मूले के हसूल की गर्ज से नहीं की गई। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, पार्की ने कहा। रिसीवर रखकर उसने मेज़ पर रखी हुई फाइल बंद करके उसे दराज में रखा। फिर दराज बंद करके वो कुर्सी से उठा और ढीले कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दानिश मंजिल का ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ।
عمران صاحب ایک بیڈ نیوز ہے۔ بلیک زیرو نے سلام دعا کے بعد واپس بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ظاہر ہے تم جیسے سخت مزاج چیف کے منہ سے گڈ نیوز تو نکل ہی نہیں سکتی۔ بہرحال بتاؤ کہ بیڈ نیوز ہے کیا؟ دانش منزل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ فارمولا جو تھامسن اور ڈیسل لے کر جا رہے تھے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا، کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہوا؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ نے کافرستان ایئرپورٹ سے مجھے فون کر کے کہا کہ کامن میں اسپیشل ایجنٹس کو بریف کر دوں کہ وہ معلوم کریں کہ یہ فارمولا کس لیبارٹری میں بھیجا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اسپیشل ایجنٹ لوئس کو بریف کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لوئس کی کال آئی کہ وہ طیارہ جس میں تھامسن اور ڈیسی فارمولے سمیت سفر کر رہے تھے وہ پرانگل ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کے 2 منٹ بعد فضا میں ہی کریش کر گیا ہے اور اس میں اس قدر آگ لگی، اس قدر خوفناک آگ کہ تمام مسافر اور عملے کے آدمیوں سمیت تمام سامان بھی مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، کیا تھامسن اور ڈیسی کی لاشیں ملی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانگل سے ہی کھسک گئے ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ لوئس نے بتایا کہ وہ دونوں پرانگل ایئرپورٹ سے باہر نہیں گئے اور مسافروں کی لسٹ میں بھی ان دونوں کے نام موجود ہیں اور لوئس کے مطابق جلی ہوئی لاشیں بھی پوری ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اس حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ابھی کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ وہاں کی پولیس کا اندازہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے کیونکہ اس سے 2 روز پہلے بھی پرانگل میں ایک عمارت کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، وہاں بھی بے تحاشا افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کی فراخ پیشانی پر لکیریں ابھر آئی تھیں۔ یس ریڈسن ایڈورٹائزنگ کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ کاروباری ہی تھا۔ پرنس بارڈل سے بات کراؤ، میں پاکیزہ سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہیلو پرنس بارڈل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو علی عمران بول رہا ہوں پاکیزہ سے۔ عمران نے کہا، مجھے میری سیکریٹری نے پہلے ہی بتا دیا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف سے بڑے اسپاٹ سے لہجے میں کہا گیا اور عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ اس کا سوتا ہوا چہرہ بے احتیاط نارمل ہو گیا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ کنگ بارڈل نے نئی وصیت لکھ دی اور اپنی کنگڈم علی عمران کے نام لکھ دی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لے لو کنگڈم، میں نے اس کا اچار تو نہیں ڈالنا۔ دوسری طرف سے اس طرح اسپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا، کنگڈم میں گارتھیا بھی شامل ہے، سوچ لو۔ عمران نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خبردار اگر گارتھیا کا نام تم نے لیا میں تمہیں تمہاری کنگڈم سمیت گولی مار دوں گا۔ دوسری طرف سے یکلا پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا گیا، مار دو، اس سے کیا فرق پڑے گا سوائے اس کے کہ گارتھیا بیوہ ہو جائے گی اور تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ پہلے ہی نن بننے کی بے حد شوقین ہے۔ ظاہر ہے کسی بیوہ کا نن بن جانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر تم اسے سسٹر ہی کہہ سکو گے۔ عمران نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے پرنس بارڈل بے احتیاط ہنس پڑا، تم واقعی شیطان ہو، بس تمہارے سینگ نہیں، ورنہ تم میں اور شیطان میں کوئی کمی نہیں۔ مجھے گارتھیا نے بتایا تھا کہ تم نے اسے نن بننے کا کہا تاکہ اس کی آکبت سدھر جائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے آخرت کے بارے میں بڑا طویل لیکچر دیا ہے، بڑی مشکل سے میں نے اسے اس ارادے سے باز رکھا ہے، ورنہ تم جانتے ہو وہ کس قدر ضدی واقع ہوئی ہے۔ جو بات اس کے ذہن میں سما جائے وہ اسے پورا کر کے ہی رہتی ہے۔ اس بار پرنس بارڈل نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بولو بنوا دوں اسے نن؟ عمران نے کہا، پلیز عمران، مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رہنے دیا کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ گارتھیا اگر نن بن گئی تو میرے لیے سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نہ رہے گا، اور تم سے کچھ باید نہیں کہ تم اسے نن بنوا ہی دو۔ بارڈل نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، وہ تو اسے بننا ہی ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم خودکشی کرتے ہو یا نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم باز نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے، میں آج ہی اس سے شادی کر لیتا ہوں، یہ خطرہ تو ختم ہو۔ بادل نے ہنستے ہوئے کہا، منہ دھو رکھو، وہ تمہاری شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں، اور تم مجھ سے آج ہی شادی کر لو گے؟ عمران نے کہا، اچھا تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا معلومات حاصل کرنی ہے؟ میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں کہ بیٹھا فون پر گپے ہانکتا رہوں۔ بارڈل نے زچ ہونے والے انداز میں کہا، ارے اب اتنے بھی کیا کنجوسی، 4 باتیں کر لی اور تم نے فون کال کا بل ادا کر دیا، تو مرو تو نہیں۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ فون کال کا بل میں کیوں ادا کروں گا؟ کال تم نے کی ہے یا میں نے؟ بارڈل نے کہا، ارے وہ اب مجھے تو یاد نہیں رہا، میں سمجھا کہ تم نے فون کیا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا، چلو ایسا کرنا میں تمہیں بھجوا دوں گا، تم ادا کر دینا، ہر تم میرے اتنے پرانے دوست ہو، اب تم اتنا سا کام بھی نہیں کرو گے؟ عمران نے کہا اور بارڈل بے احتیاط ہنس پڑا، ارے بل کو گولی مارو، میں اپنی مصروفیات کا رونا رو رہا ہوں، جو جلدی بولو کیا بات ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ تم جیسا آدمی بغیر کسی مقصد کی کال نہیں کرتا؟ بارڈل نے کہا، پرانگل سے کامن جانے والا طیارہ فضا میں کریش ہوا ہے، معلوم ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
اس میں کوئی ایشیائی آدمی تو سوار ہی نہیں تھا، بادل نے جواب دیا۔ اس میں کامن کے بلیک آکٹوپس سیکشن کے 2 ایجنٹ تھامسن اور ڈیسی سفر کر رہے تھے اور وہ کافرستان سے انتہائی اہم سائنسی فارمولہ چرا کر لے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس فارمولے کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیک آکٹوپس کے تھامسن اور ڈیسی اگر سوار تھے تو تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے، بادل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اصل حقائق جاننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے فون کرنا، میں بتا دوں گا، عمران دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ کا آئیڈیا درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادل کیا اصل بات معلوم کر لے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کامن میں اس جیسا اور کوئی آدمی نہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ریڈسن ایڈورٹائزنگ کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پرنس بادل سے بات کراؤ، میں پاکیزہ سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، بادل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد بادل کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے بادل؟ بلیک آکٹوپس کا اس کریش میں کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ وہاں تو فارمولہ ضائع ہو جانے پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ البتہ ایک چونکا دینے والی اطلاع ملی ہے کہ یہ کارروائی کسی نئی خفیہ بین الاقوامی تنظیم بلیک تھنڈر کی طرف سے کی گئی ہے، بادل نے کہا۔ تو عمران بے احتیاط اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بلیک تھنڈر کس طرح معلوم ہوا؟ عمران نے کہا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے؟ بادل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کافی حد تک، لیکن تفصیل کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تفصیل یہ ہے کہ پرانگل پولیس نے اس حادثے کے سلسلے میں ایک مشکوک آدمی کو گرفتار کیا۔ اس پر جب تشدد ہوا تو اس نے بتایا کہ یہ کارروائی خفیہ بین الاقوامی تنظیم بلیک تھنڈر نے کرائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کے جسم کے اندر دھماکہ ہوا جیسے اس کے جسم کے اندر بم پھٹ پڑا ہو، اس کے پر ہچے اڑ گئے ہوں۔ پھر پولیس اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی تو وہاں سے ایک کار ملا جس پر سرخ سیاہی سے بلیک تھنڈر لکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک مینار کی تصویر تھی اور مینار کے نیچے 3X کے الفاظ لکھے تھے، اور بس پرانگل کی پولیس نے بھی پہلے یہ نام نہیں سنا، نہ ہی بلیک آکٹوپس کے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے، بادل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بات بلیک آکٹوپس کے چیف نے یہ رپورٹ سیکرٹری دفاع سر ایڈمنڈ کو دی۔ اس کے آدمی نارمن کے پرانگل کے پولیس کمشنر سے گہرے تعلقات ہیں، اور اس نارمن کو پولیس کمشنر نے یہ بات بتائی۔ البتہ اس نام کو پریس سے خفیہ رکھا گیا ہے، شاید وہ پہلے اس بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بادل نے کہا۔ او ٹھیک ہے، اب بات مکمل ہو گئی ہے۔ اوکے، بے حد شکریہ، گارسیا کو میرا سلام کہہ دینا، گڈ بائے، عمران نے کہا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ بلیک تھنڈر کو اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں، بلکہ بلیک تھنڈر وہ فارمولہ لے اڑی ہے، اور یہ کارروائی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ کامن حکومت ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ جائے، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ پرانگل ایئرپورٹ پر تھامسن سے وہ فارمولہ حاصل کیا گیا ہوگا؟ پھر تو تھامسن ان کا آدمی ہوا، بلیک زیرو نے کہا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو تھامسن دراصل ان کا ایجنٹ تھا اور وہ پرانگل سے روپوش ہو گیا اور اس کی جگہ کسی نکلی تھامسن نے لی، یا پھر ایئرپورٹ پر وہ بیگ ہی تبدیل کر دیا گیا اور تھامسن کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا پہلا آئیڈیا درست ہے، ورنہ بلیک تھنڈر کو الہام تو نہیں ہو سکتا کہ ایسا فارمولہ چوری کر کے لایا جا رہا ہے۔ اگر انہیں ڈاکٹر ماں کے بارے میں علم تھا تو وہ وہاں سے زیادہ آسانی سے فارمولہ حاصل کر سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، بہرحال اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ فارمولہ اب کامن کے بجائے بلیک تھنڈر کی تحویل میں چلا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے محسوس لہجے میں کہا۔ یس، سلطان بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد سر سلطان کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ آپ کو عمران نے ہٹ ٹو کل میزائل سسٹم کے بارے میں بتایا تھا، جو پاکیزہ اور شوگران کا مشترکہ پروجیکٹ تھا اور جسے شوگران میں مکمل کیا جا رہا تھا، عمران اسی طرح محسوس لہجے اور سپاٹ انداز میں کہا۔ یس سر، وہ تو انتہائی اہم ترین پروجیکٹ تھا، میں نے سیکرٹری دفاع سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ پر پاکیزہ نے انتہائی کثیر سرمایہ بھی خرچ کیا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا تو پاکیزہ کا دفاع انتہائی مؤثر ہو سکتا تھا، سر سلطان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کامن ڈاکٹر کی ایجاد تھا اور عمران نے اس فارمولے اور ڈاکٹر کا سراغ لگایا تھا، لیکن اس فارمولے تک اس کے پہنچنے سے پہلے ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم نے ڈاکٹر ماں کو ہلاک کر کے وہ فارمولہ اڑا لیا ہے۔ اب فوری طور پر سیکرٹری دفاع، صدر مملکت اور اس میزائل سسٹم سے متعلقہ دوسرے افراد کے ساتھ ساتھ شوگران کے سائنسدانوں اور وہاں کی حکومت سے رابطہ کریں اور پھر مجھے رپورٹ دیں تاکہ کہ کیا اس فارمولے کا اس خفیہ تنظیم سے حصول پاکیزہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی ماہرین یا سائنسدانوں نے اس دوران اس سے ملتے جلتے کسی سسٹم پر کام شروع کر دیا ہو اور اب اس کی اشد ضرورت محسوس نہ کر رہے ہوں۔ عمران نے کہا، یس سر، میں ابھی رابطہ کر کے آپ کو رپورٹ دے دیتا ہوں، سر سلطان نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ اس کی اہمیت کے سلسلے میں مشکوک ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا، یہ بہرحال ایک اینٹی میزائل سسٹم ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جیسا اور سسٹم زیر تحقیق ہو اور ہم ہمہ اس کے پیچھے بھاگتے پھریں۔ موجودہ سائنسی دنیا میں انتہائی تیز رفتار ایجادات کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب اسے حاصل کر کے واپس لائیں تو ہمارے سائنسدان کہیں کہ آپ کیا گدھا گاڑی اٹھا لائے ہیں، آپ تو جیٹ جہازوں کا دور ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے احتیاط ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ جس طرح بلیک تھنڈر نے آپ کو اس لسٹ میں رکھا ہے جس میں آپ کی ہلاکت کا حکم نہیں، اسی طرح آپ بھی شاید بلیک تھنڈر کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نرم سخت گوشے تو اس وقت ہوں گے جب دل ہوگا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ جس فارمولے کو بلیک تھنڈر جیسی تنظیم نے حاصل کرنا ضروری سمجھا ہو، آپ اس فارمولے کی کارکردگی کے بارے میں مشکوک ہیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ اوہ، تمہاری بات درست ہے، میرے ذہن میں واقعی یہ پہلو نہیں آیا، گڈ شو، تمہاری بات واقعی درست ہے۔ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم نے اگر اس فارمولے کو حاصل کیا ہے تو یقیناً یہ فارمولہ آج کا نہیں اگلی صدی کا فارمولہ ہوگا، گڈ، اب تو اسے ہر صورت میں حاصل کرنا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ اس طرح چمک اٹھا جیسے اس نے کوئی بڑی سلطنت حاصل کر لی ہو۔ لیکن عمران صاحب، بلیک تھنڈر کے تو سنا ہے بے شمار سیکشن ہے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اور آپ نے بھی آج تک اس کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی اور یہ فارمولہ نہ جانے کہاں پہنچا دیا گیا ہو، اس صورت میں آپ اپنی لائن آف ایکشن کیسے بنائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے پرانگل جا کر وہاں سے کوئی کلیو تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، لیکن کیا ایک کارڈ ملنے سے یہ بات حتمی طور پر طے ہو جاتی ہے کہ یہ کام واقعی بلیک تھنڈر کا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، کارڈ والی بات حتمی نہیں، کارڈ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے یا چھپوا سکتا ہے، اصل چیز جس کی وجہ سے مجھے 100% یقین ہوا کہ یہ کام بلیک تھنڈر کا ہے وہ اس مشکوک آدمی کی ہلاکت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بلیک تھنڈر اپنے آپ کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی جدید ترین ایجادات سے کام لیتی ہے، اس لیے وہ اپنے عام کارکنوں کے جسم کے اندر ایسے کمپیوٹرائز بم فٹ کر دیتی ہے جس کا ریچارجر اس آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی بلیک تھنڈر کا نام لیتا ہے یہ بم پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح اس نے جیسے ہی بلیک تھنڈر کا نام لیا اس کے جسم میں بم پھٹ پڑا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی یقیناً بلیک تھنڈر کی ہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے بظاہر تو یہ بات ناممکن کہ آدمی ادھر وہ لفظ منہ سے نکالے ادھر اس کے جسم میں بم پھٹ جائے، بلیک زیرو نے کہا، ایسے آدمی کے ذہن کو جدید ترین مشینری کے ذریعے باقاعدہ فیڈ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص بولتا ہے تو پہلے الفاظ شعور یا لاشعور میں ترتیب پاتے ہیں، پھر زبان اس تحریک کے مطابق حرکت کرتی ہے اور لفظ بن کر باہر نکلتے ہیں، اس لیے فیڈنگ کے مطابق جیسے ہی یہ لفظ لاشعور یا شعور میں ترتیب پاتے ہیں اور تحریک پیدا ہوتی ہے، اس تحریک کا اثر اس جدید ترین بم پر پڑتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ ایک ایجاد ہی ظاہر کرتی ہے کہ بلیک تھنڈر سائنسی ایجادات میں ہماری دنیا کے عام سائنسدانوں سے کتنی آگے ہے۔ تمہاری بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ اس قدر ایڈوانس ایجادات کرنے والی تنظیم اگر ہٹ ٹو کل اینٹی میزائل کو اہمیت دے رہی ہے تو اس کی واقعی اہمیت موجود ہے، عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی کی رہائش گاہ پر ملنے والے کارڈ پر مینار یا ٹاور کس چیز کی نشاندہی کرتی ہوگی؟ بلیک زیرو نے کہا، مجھے بلیک تھنڈر کے خلاف گزشتہ کیس جس میں اس کی گولڈن ایجنٹ پہلی بار ہم سے ٹکرائی تھی یہ اشارہ بھی ملا کہ بلیک تھنڈر نے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے باقاعدہ علیحدہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، ان تنظیموں کو طرح طرح کے نام دے رکھے ہیں، جیسے کہ ٹاور کی نشانی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ پرانگل میں یا کامن میں جو تنظیم بلیک تھنڈر کے تحت کام کر رہی ہے اسے ٹاور تنظیم یا ٹاور سیکشن کہا جاتا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں جناب۔ یس، کیا رپورٹ ہے سلطان صاحب؟ عمران کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ جناب سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ اینٹی میزائل سسٹم ہمارے ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اینٹی میزائل سسٹم جدید اور انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کا کسی ملک کے سائنسدانوں کے ذہنوں میں تصور ہی پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر مارک جس نے یہ سسٹم ایجاد کیا تھا وہ انتہائی ذہین آدمی تھا، شوگران بھی ہر قیمت پر اس سسٹم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، سر سلطان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سسٹم یہاں پاکستان کی لیبارٹری میں تیار نہیں ہو سکتا، اس جیسی ایجاد میں آخر شوگران کو کیوں شریک کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا، جناب جو کچھ ڈاکٹر مارک کر رہا تھا وہ صرف فارمولے کی تکمیل تھا، یہ کام تو کسی بھی لیبارٹری میں ہو سکتا تھا، لیکن کامن ایجنٹوں سے تحفظی غرض سے اسے شوگران میں کام کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن جب اس سسٹم کو فوج کے استعمال کے لیے تیار کیا جائے گا
اس وقت اس کے لیے انتہائی جدید ترین اور وسیع و عریض لیبارٹری اور انتہائی ماہر سائنسدانوں کی ضرورت پڑے گی۔ فی الحال پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے حکومت پاکستان نے شوگران سے معاہدہ کیا کہ یہ سسٹم شوگران میں تیار کیا جائے گا، اس کے 2/3 اخراجات بھی شوگران ادا کرے گا، 1/3 پاکستان۔ البتہ ہمارے سائنسدان اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور ہم اپنی ضروریات کے مطابق یہ سسٹم حاصل کریں گے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ملکی معاملات ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فارمولہ ہمارے دفاع کے لیے اہم ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایگل کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، بلیک ایگل سے بات کراؤ، میں پاکستان سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، یس سر۔ ہیلو پرنس، میں ٹرومین بول رہا ہوں۔ چند لمحہ بعد دوسری طرف سے ٹرومین کی آواز سنائی دی۔ بلیک ایگل اس کا مخصوص کوڈ تھا اور ظاہر ہے اس کے سیکریٹری نے اسے پرنس آف ڈھمپ کے کال کے متعلق بتا دیا ہوگا۔ اس دور میں بھی سچ بولنے والا زندہ ہے، حیرت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹرومین ہنس پڑا۔ جب تک آپ جیسے سچ سننے والے زندہ رہیں گے، سچ بولنے والے مر نہیں سکتے، ٹرومین نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور اگر سچ کسی ٹاور پر چڑھ کر بولا جائے اور اس طرح بولا جائے کہ سیاہ طوفان آ جائے تو اس سچ کو کون سنے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ دوسری طرف سے ٹرومین نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تمہاری سابقہ تنظیم بلیک تھنڈر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کارڈ ملا ہے جس پر سرخ سیاہی سے بلیک تھنڈر لکھا ہوا ہے، نیچے ایک ٹاور کی تصویر ہے اور اس کے نیچے 3x کے الفاظ درج ہیں، اور کارڈ کا حامل ایک جہاز کے کریش ہونے کے سلسلے میں مشکوک سمجھا گیا۔ پولیس نے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ یہ کارروائی بلیک تھنڈر کی ہے، اور جیسے ہی اس نے بلیک تھنڈر کا نام لیا اس کے جسم میں بم پھٹ پڑا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اب پرانگل ایئرپورٹ کے قریب کریش ہونے والے جہاز کا حوالہ تو نہیں دے رہے؟ دوسری طرف سے ٹرومین نے کہا، ہاں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کیوں کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ عمران نے کہا، نہیں پرنس، میں نے بھی صرف ٹی وی پر اس کے بارے میں رپورٹ سنی اور دیکھی ہے، لیکن آپ کے ٹاور کے حوالے سے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ٹاور سیکشن بلیک تھنڈر کا ایک انتہائی خفیہ سیکشن ہے جس کا دائرہ کار ہوائی جہازوں کو اغوا کرنا یا کریش کرنے سے ہے۔ نہ صرف ہوائی جہاز بلکہ یہ سیکشن بمبار سیاروں، جدید گن شپ ہیلی کاپٹروں اور میزائلوں کے سلسلے میں بھی کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بلندی کی طرف جانے والی ہر چیز اس کے دائرہ کار میں آتی ہے، اس لیے اس کا کوڈ ٹاور ہے، ٹرومین نے کہا۔ اس سیکشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، البتہ اس سلسلے میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں۔ ایکریما کی ریاست مارگن کے سب سے بڑے شہر فلیڈنگ کی مین شاہراہ پر ایک شوٹنگ کلب ہے جس کا نام فلیڈنگ شوٹنگ کلب ہے۔ اس کے مالک کا نام سٹان ہے۔ یہ سٹان کسی زمانے میں ایکریما کی کسی انتہائی خفیہ جاسوسی تنظیم سے متعلق رہا ہے اور گریٹ ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، پھر اس نے وہ ایجنسی چھوڑ دی اور بلیک تھنڈر سے منسلک ہو گیا۔ اس سٹان کا تعلق ٹاور سیکشن سے ہے۔ کیا تعلق ہے اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، لیکن ہے صحیح، ٹرومین نے جواب دیا۔ گڈ، یہ تم نے اچھا کلیو دیا ہے۔ اصل میں پاکستان کا ایک اہم ترین میزائل فارمولہ کامن کے 2 سرکاری ایجنٹ چرا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں مارک کر لیا اور میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا کہ جیسے ہی وہ کامن ایئرپورٹ پر پہنچتے فارمولہ ان سے حاصل کر لیا جاتا، لیکن پرانگل سے جہاز اڑتے ہی فضا میں کریش ہو گیا۔ اس طرح بظاہر یہ دونوں ایجنٹ بھی ہلاک ہو گئے اور فارمولہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ کارروائی بلیک تھنڈر کی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اگر آپ حکم دیں تو میں جا کر اس ٹان سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو رپورٹ دوں؟ ٹرومین نے کہا، نہیں، اس طرح تنظیم کو اطلاع مل جائے گی، میں اس سلسلے میں اپنے طور پر کام کروں گا۔ اس آفر کا شکریہ، اور سناؤ شکار کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے چڑیوں کا شکار ہی چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کثرت دنیا میں چڑیوں کی ہے، بڑا شکار تو کبھی کبھار ہی ہاتھ میں آتا ہے، بہرحال جب بھی آتا ہے ساری کثر ہی نکل جاتی ہے۔ ٹرومین نے جواب دیا۔ عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر کیڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2۔ یس سر، جولیا نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر کیپٹن شیل اور تنویر کو اطلاع کر دو کہ وہ ایکریما میں ایک انتہائی اہم مشن کے لیے تیار رہیں۔ عمران تمہیں لیڈ کرے گا۔ یہ مشن بلیک تھنڈر کے خلاف ہے، اس لیے تم سب کو ذہنی طور پر اس مشن کے لیے ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، لیکن کیا سالیہ اس مشن میں ساتھ نہیں جائے گی؟ جولیا نے پوچھا۔ جب میں نے اس کا نام نہیں لیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ساتھ نہیں جا رہی۔ آئندہ ایسی سوالات کرنے سے پرہیز کیا کرو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عمران سے خدا حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے فراخ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جبکہ اگبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی تقریباً نیم دراز تھا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کا چہرہ چوڑا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔
اس کے بال چھوٹے لیکن گہرے سرخ رنگ کے تھے اور سب بالوں کا رخ اوپر کی طرف برش کیے بالوں کی طرح تھا۔ آنکھوں میں تیز چمک تھی لیکن چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کار ایک 4 منزلہ کمرشل عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گئی اور پھر پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ تم کار کے پاس ہی ٹھہرو گی گورتمن؟ اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں بھی سختی اور صفاقی نمایاں تھی۔ یس باس، نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تو وہ آدمی تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ 3ری منزل کے ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتظار گاہ کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ ایک طرف صوفوں کی قطاریں تھیں جس پر مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف اندھے شیشوں سے بنا ہوا ایک بڑا کیبن تھا جس کے باہر مینیجر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس کے دروازے کے قریب ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سامنے فون رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آدمی اس لڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بوس آپ کے کافی دیر سے منتظر ہے سر، لڑکی نے اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو آدمی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کیبن تھا جو دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن دفتر کا تمام فرنیچر اور سامان انتہائی نفیس اور اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک بھاری وجود کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ آؤ اسٹان، میں کافی دیر سے تمہارا منتظر تھا، اس بھاری وجود والے آدمی نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جگر جو اس انداز میں تم نے مجھے کال کیا؟ آنے والے نے، جس کا نام اسٹان لیا گیا تھا، مصافحہ کرنے کے بعد میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جگر نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے میز کے کنارے پر اپنی طرف لگے ہوئے کئی بٹن پریس کر دیے۔ اب کھل کر بات ہو سکتی ہے۔ تم پاکستان سیکرٹ سروس یا اس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جگر نے کہا تو اسٹان بے احتیاط چونک پڑا۔ ہاں، جب میں سرکاری ایجنسی میں تھا تو میں نے اس بارے میں کافی سنا تھا، لیکن کبھی ان سے ٹکراؤ نہیں ہو سکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسٹان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن شاید تمہیں کچھ ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں خصوصی طور پر کال کی ہے، جگر نے کہا تو اسٹان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسٹان نے قدرے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، انہیں اطلاع ملی ہے کہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس ٹاور سیکشن کے خلاف کام کر رہی ہے اور انہیں تمہارا کلیو مل گیا ہے۔ جیگر نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بارے میں تو سوائے تمہارے اور کوئی بھی نہیں جانتا، پھر انہیں کیسے کلیو مل سکتا ہے؟ اسٹان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ میں ایک آدمی ٹرومن شامل تھا، وہ بھی سپر بلکہ سپریم ایجنٹ تھا۔ پھر وہ ایک مشن کے دوران پاکستان میں سلیم عمران سے ٹکرا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بلیک تھنڈر کو چھوڑ دیا اور سلیم عمران کا ہمدرد بن گیا۔ جیگر نے کہا۔ ٹرومن، ہاں میں نے نام سن رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے جیسے ہی تنظیم کو چھوڑا ہوگا وہ تو دوسرا سانس بھی نہ لے سکا ہوگا، پھر اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اسٹان نے کہا۔ وہ زندہ ہے اور اس نے والنگٹن میں اپنا علیحدہ گروپ بلیک ایگل کے نام سے بنا رکھا ہے۔ جیگر نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں جیگر، ایسا تو ممکن ہی نہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تنظیم چھوڑنے والا زندہ بھی رہے اور اس طرح عادتانہ کام بھی کرتا رہے، اسٹان نے جواب دیا۔ مین ہیڈ کوارٹر نے اسے سیف لسٹ میں شامل کر رکھا ہے، یہ عمران بھی اسی سیف لسٹ میں شامل ہے، جیگر نے کہا تو اسٹان کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ سا گیا۔ مین تنظیم کا باغی سیف لسٹ میں اور تنظیم کا دشمن بھی سیف لسٹ میں شامل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسٹان نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مین ہیڈ کوارٹر جذبات سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب بلیک تھنڈر اوپن کی جائے گی تو پھر پوری دنیا پر صرف بلیک تھنڈر کی ہی حکومت ہوگی۔ یہ حکومت ہمیشہ کے لیے ہوگی اور مین ہیڈ کوارٹر کے خیال کے مطابق اس وقت اسے عمران اور ٹرومن جیسے ذہین افراد کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اسے ایسے افراد جنہیں مین ہیڈ کوارٹر مستقبل کے لیے سرمایہ قرار دے دیتا ہے، وہ چاہے باغی ہوں یا دشمن، اسے سیف لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مین ہیڈ کوارٹر نے عمران اور ٹرومن دونوں کو سیف لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ دونوں زندہ ہیں، جیگر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تنظیم کے خلاف تو کام کرتے ہیں، پھر اس سے تنظیم کو نقصان نہیں ہوتا ہوگا، اسٹان نے کہا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں، اور تمہیں کیا؟ مجھے بھی اس تنظیم کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ہزاروں سیکشن ہیں، سینکڑوں سیکشن ہیڈ کوارٹر ہیں اور اس کے بعد بھی نہ جانے کیسے کیسے ہیڈ کوارٹر ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا اور وسیع جال ہے جس کا کوئی شخص اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے عمران یا ٹرومن چاہے کچھ بھی کر لیں، تنظیم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جیگر نے کہا۔ اسٹان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن میرا کلیو اس عمران نے کیسے حاصل کیا، یہ بات بتاؤ، اسٹان نے کہا۔ ٹرومن کی مدد سے۔ اس نے ٹرومن کو فون کیا اور اس سے اور سیکشن کے بارے میں بات کی۔ ٹرومن اسے تمہاری ٹپ دے دی، وہ شاید تمہارے بارے میں جانتا تھا کہ تمہارا تعلق ٹاور سیکشن سے ہے، اور تنظیم کے محبر کو اس بات چیت کا علم ہو گیا، جس نے اطلاع جارجر سیکشن ہیڈ کوارٹر نے مجھے کال کر کے اطلاع دے دی۔ جیگر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس یہاں میرے پاس آئیں گے، لیکن وہ میرے پاس کیا لینے آئیں گے؟ اسٹان نے کہا۔ وہ اس فارمولے کے پیچھے آ رہے ہیں جو ٹاور سیکشن نے کامن کے بلیک اکٹوبرز کے ایجنٹوں سے پرانگل سے اڑایا تھا۔
جس کو ٹاور سیکشن نے یہ طیارہ فضا میں کریش کرا دیا تھا تاکہ یہ بات حتمی طور پر طے ہو جائے کہ فارمولہ جل کر راکھ کرا دیا گیا ہے۔ لیکن پرانگل میں ٹاور سب سیکشن کے ایک آدمی 3X کو مشکوک سمجھ کر پولیس نے پکڑ لیا۔ اس نے بلیک تھنڈر کا نام لے دیا۔ گو یہ نام لیتے ہی جسم میں موجود بم پھٹنے سے وہ ہلاک ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے سامان سے فرسٹ کارڈ حاصل کر لیا۔ جیگر نے کہا، فرسٹ کارڈ وہ کیسے مل گیا؟ وہ تو ایک ماہ بعد جلا دیا جاتا ہے۔ اسٹار نے کہا، اس آدمی نے حماقت کی کہ اسے نہ جلایا۔ گو پولیس نے اس خبر کو خفیہ رکھا، لیکن بہرحال عمران کو اس بارے میں اطلاع مل گئی۔ اسے اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ اسے حادثہ ظاہر کیا گیا ہے اور فارمولہ بلیک تھنڈر نے اڑایا ہے، اور اس فارمولے کے پیچھے عمران بھی تھا کیونکہ اس کے ملک نے اس فارمولے پر کام شروع کر دیا تھا۔ جیگر نے کہا، لیکن میرا اس فارمولے سے کیا تعلق؟ مجھے تو تم یہ سب کچھ بتا رہے ہو، مجھے تو اس حادثے کے بارے میں بھی علم نہیں۔ میرا پرانگل سے کیا تعلق؟ اسٹان نے کہا، فارمولے کے بارے میں واقعی تمہیں معلوم نہیں، اور یہ بات شاید عمران بھی جانتا ہو، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اس فارمولے کو ٹاور سیکشن نے حاصل کیا ہے، اور ٹاور سیکشن کو تلاش کرنے کے لیے تمہارا کلیو ملا ہے۔ لامحالہ وہ اس ٹاور سیکشن کو ٹریس کر کے یہ جاننا چاہے گا کہ فارمولہ کہاں پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ وہاں سے اسے حاصل کر سکے۔ جیگر نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ عمران مجھ سے پوچھے گا کہ ٹاور سیکشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں، پھر میں کیا بتاؤں گا؟ اسٹان نے کہا، تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ ٹاور سیکشن کا مقامی انچارج میں ہوں، وہ تم سے میرا ریفرنس لے گا، وہ پھر میرے پاس آئے گا، مجھ سے آگے کا لنک معلوم کرے گا، اس طرح وہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچے گا، پھر وہاں سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ فارمولہ کس لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے، وہ اس لیبارٹری میں پہنچے گا اور وہاں سے فارمولہ اڑانے کی کوشش کرے گا۔ جیگر نے کہا تو اسٹان بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا تو خیال ہے اس طرح وہ ساری عمر فارمولے کو ٹریس کرنے میں ہی گزار دے گا، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمہیں بھی کچھ معلوم نہیں۔ تمہارا تعلق اس ہیڈ کوارٹر سے خصوصی ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہے اور اسے کسی صورت بھی ٹریس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ کہاں تک آگے بڑھے گا؟ اسٹان نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر چاہتا ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے، اس لیے تمہارے متعلق حکم ہے کہ تم انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، کسی صورت بھی ٹریس نہ ہو سکو، اس صورت میں وہ ٹکرے مار کر مایوس واپس چلا جائے گا۔ جیگر نے کہا، اگر یہ حکم ہے تو میں تیار ہوں، میں ریاست سے ہی باہر چلا جاتا ہوں۔ اسٹان نے کہا، گڈ، تم واقعی سمجھدار آدمی، ورنہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اس حکم کے بارے میں کوئی اعتراض کرو پھر تمہیں فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کی ہلاکت کا حکم موصول ہوتا، لیکن تمہاری خدمات ایسی ہیں کہ اس کا فیصلہ تم پر چھوڑ دیا گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے عقلمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ یہاں سے باہر مت جانا، کیونکہ یہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس حد درجہ تیز لوگ ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اس بات پر کھوج لگا لینا ہے کہ تم کہاں گئے ہو، اس لیے تم کسی بھی جگہ چھپ جاؤ جس کا علم سوائے تمہاری ذات کے اور کسی کو نہ ہو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جیگر نے کہا، لیکن مجھے علم کیسے ہوگا کہ میں نے کب باہر آنا ہے؟ آخر میں کب تک چھپ کر بیٹھا رہوں گا؟ اسٹان نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے آدمی عمران اور اس کے آدمی کی نگرانی نہیں کریں گے؟ جیگر نے کہا، لیکن اس طرح تو تم بھی سامنے آ سکتے ہو۔ اسٹان نے چونک کر کہا، نہیں، یہ نگرانی ایک خاص گروپ کرے گا اور وہ لوگ نگرانی کے ماہر ہیں، میرا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، مجھے صرف رپورٹس ملیں گی، ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ جسے وہ رپورٹ دے رہے ہیں وہ کون ہے، یہ سارا کام میں نے کرنا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، بس تم ایسا کرنا کہ مجھے اس آفس میں براہ راست فون کر لینا، لیکن تم نے اپنا نام گریٹ لینا ہے، اسٹان نہیں، اور گفتگو کاروباری کوڈ میں کرنا، جب یہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے تو میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ جیگر نے کہا، ٹھیک ہے، اوکے، اسٹان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، وش یو گڈ لک۔ جیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تھینک یو جیگر، اسٹان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ جیگر نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاور سیکشن کا پہلا حصہ۔ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں ٹاور سیکشن کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں ٹاور سیکشن کے دوسرے حصے میں۔ اللہ حافظ۔